www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحان الله. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Qari Adil for the beautiful recitation from the Holy Quran. Respected brothers and elders and also sisters listening at home, Alhamdulillah, we are very blessed to have amongst us in our gathering today Hazrat Sheikh Maulana Abdul Rahim Saab Limara Damat Barakatuhum. It is actually a privilege to have Hazrat here after a gap of many years. If I remember and if I recollect correctly, Hazrat came in approximately 10 years back in this very masjid. So in 10 years gap after that, Hazrat is with us, Alhamdulillah. And I pray Allah subhanahu wa ta'ala brings Hazrat amongst us regularly over here so that we can derive benefit from Hazrat and we can take as much benefit from Hazrat as possible. Just introducing Hazrat briefly, just introduction for our audience who are not aware. Hazrat has been teaching in Darul Bari for over 30 years. He's also my teacher as well, where I studied. And Hazrat gives extensive talks online on Tafsir Rahimi website, Mondays, Tuesdays, and at other times of the week as well. Hazrat also travels extensively to give talks across various countries in the world. So Hazrat, Alhamdulillah, has, for those of us who are unaware, Hazrat has traveled many countries and given us various talks on the various fields of tafsir, ahadith. These are the topics that Hazrat specializes in specially. So this is just a brief introduction. I do not have permission to continue further in the introduction, so I will end it here in terms of the introduction. But one point I would like to mention, continuing forward, is that we have very less opportunities to benefit from these types of people, God-fearing people who come and who can benefit us. The topic Hazrat will be talking on is regarding Muhaddith Asr Hazrat Sheikh Yunus Saab Damat Rahmatullahi Alayhi. Apologies for that. But this Hazrat Sheikh Yunus Saab, when he was here, many of us thought we will benefit from him. We used to feel, or we used to think we can benefit from him. We will benefit from him. But for one reason or another, it was us, we were unfortunate that we could not derive enough benefit from Hazrat Sheikh Yunus Saab Rahmatullahi Alayhi. In the same way, there are many other scholars in the last year who have departed from this world. Many scholars. Just one name comes to mind. There was a student of Hazrat Maulana Yusuf bin Nuri Rahmatullah in Iran. Yes, in Iran today. He was teaching Bukhari Sharif for many, many years. He departed recently. So there's many, many scholars amongst us, God-fearing scholars, awliya Allah, that are present. We only realize their value when they leave this world. And when they leave this world, at that time that regret sets in. That regret sets in to us. That if only I had benefited from them. If only I had derived some benefit from them. So
We still have scholars amongst us, awliya Allah amongst us, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He increases them in their life, gives barakah in their life, and gives us all the ability to benefit from them as much as possible before they leave this world. How many scholars in the last year have departed? If we count, there's many awliya Allah who have departed from the world in the last year. I mean, the last year has been very significant in terms of the ulama who have departed from this world. Very significant. Many great ulama, many great mashayikh have departed from the world. And when they leave, they take the knowledge with them. It is us who are unfortunate because we have not taken that benefit from them, and they have left and they've taken the knowledge back with them. So, coming back to the point, the topic of Hazrat's talk is on Sheikh Yunus Sahib, Hazrat Sheikh Yunus Sahib Jaunpuri Rahmatullah Alayhi, whom Hazrat Maulana Abdul Rahim Sahib Limbara was privileged enough to study under, and he benefited, mashallah, significantly from Hazrat Sheikh Yunus Sahib Rahmatullahi Alayhi. Therefore, without taking any more of your time, I would call upon Hazrat Maulana Abdul Rahim Sahib to come forward and to benefit us with his words of wisdom. Hazrat Maulana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم خلفائي. قلنا ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں، سب پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
دوستوں بزرگوں، آپ سب حضرات شیخ یونس صاحب کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اور شیخ یونس صاحب کے نام پر ہم نے بہت روٹیاں بھی کھائی ہیں، بہت کچھ کھایا ہے. شیخ کے پیچھے پیچھے ان کے طفیل میں کہاں کہاں پہنچے ہیں جہاں نہیں پہنچ پاتے تھے، اور شیخ کے ساتھ جہاں گئے وہاں دیکھا علماء کا مجمع بہت. یہ ایک میں نے ہمیشہ پوائنٹ نوٹ کیا. یہاں بھی حاضر ہوتے تھے تو بلیک برن میں مفتی عبدالصمد صاحب کے یہاں جس کمرے میں حضرت کو ٹھہرا تھے پورا کمرہ علماء سے بھرا ہوتا. حضرت کے ساتھ ہم ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ گئے تو جوہانسبرگ ایئرپورٹ پر جو لینے کے لیے آئے بڑے بڑے علماء سب، وہاں دعا ہوئی. پھر وہاں زکریا میں گئے، وہاں بھی سب علماء ہی آپ کی ارد گرد. تو یہ ایک اللہ پاک نے ایک عجیب کشش اور جاذبیت حضرت کو دی تھی کہ جہاں جاتے تھے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلتے تھے، اور اس میں علماء زیادہ، آپ کے شاگرد بھی، شاگردوں کے علاوہ بھی ایک جامعیت اللہ نے حضرت کو عطا فرمائی تھی. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate his ranks in Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to benefit from his ulum. دوستو بزرگوں، جب ہم سوچتے ہیں شیخ کے ساتھ ہم کو خدمت کرنے کا موقع ملا، شیخ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، میں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ بھئی یہ میرے اصل مربی اور محسن تو ہمارے حضرت ہے مولانا یوسف مطالعہ صاحب، کیونکہ حضرت ہی نے ہم کو پڑھایا 6 سال، اور حضرت ہی نے مجھ کو سہارنپور بھیجا. میرے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ اس کو سہارنپور بھیجو. پھر حضرت نے ہدایتیں دیں کہ وہاں یہ پڑھو وہ پڑھو. پھر حضرت ہی نے ہم کو مدرس رکھا. اگر حضرت نہ ہوتے تو ہم شیخ کے پاس نہ پہنچ پاتے. اور پھر وہاں پر شیخ کے ساتھ الحمدللہ پہلے سے محبت تھی پڑھنے کے زمانے سے. یہ مفتی شبیر صاحب کی برکت، کیونکہ مفتی شبیر صاحب وہاں سے پڑھ کر آئے تھے تو سبق میں ہر گھڑی ان کا نام لیتے تھے. تو ابھی ہم وی یوز ٹو رائٹ لیٹرز ٹو حضرت. تو شیخ صاحب کبھی کبھی جواب بھی دیتے تھے، ہمیشہ تو نہیں، ہم بھی جواب کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے کہ شیخ از بزی، مگر میرے پاس کچھ خطوط ہیں جس کا جواب بھی شیخ نے دیا ہے. تو وہ پڑھنے کے زمانے میں وی یوز ٹو رائٹ ٹو حضرت، اور تعلق ہو گیا تھا. پھر الحمدللہ when I went so it was like حضرت was expecting me. تو بہت اچھا الحمدللہ قریب رہنے کا موقع ملا. خدمت تو مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی، اللہ مجھے معاف کرے. اتنا ہے کہ we used to go after Asr to sit with حضرت, and after Isha when he was sleeping تو پاؤں دبانے کے لیے جاتے, کوئی پاؤں دباتا, کوئی کمر دباتا, کوئی مالش کرتا, اور بھی بہت سے طلبہ آ جاتے. پھر حضرت آرام فرماتے, پھر ہم چلے جاتے. تو we got some موقع to do خدمت. So we observe Hazrat very closely throughout that 1 year which we spent in Saharanpur. So we can remember many memories of that time. Like example, I was once sitting with Hazrat after Asr Salah. And I remember, I think I was the only one there because other students were busy in their other work. So I was there sitting with Hazrat, and Hazrat was reading. And suddenly Hazrat said, چلو ہم تفریح کے لیے چلتے ہیں, let's go for some leisure walk. تو میں سمجھا کہ اچھا ماشاءاللہ آج تو ذرا باہر چلیں گے شیخ کے ساتھ. خوش ہو گئے ہم. وہ تو حضرت نے اپنی بخاری شریف رکھی اور کہیں سے کوئی میگزین رسالہ آیا تھا وہ لیا, پڑھنا شروع کر دیا. پھر میرا منہ دیکھا کہ یہی میری تفریح ہے. تو اچھا میں تو سمجھا کہ تفریح لیجر باہر واک کرنے کے لیے جائیں گے, جو حضرت کی تو یہ تفریح ہے. فرمایا کہ بھئی جب ایک کتاب میں ذہن تھک جائے تو اس کو رکھ کر کے پھر دوسری طرف تھوڑا ذہن منتقل کر دیا, تھوڑا میگزین پڑھ لیا, کچھ اس میں کچھ اچھے نیوز ہوں, اخبار ہوں, اردو کے میگزین بہت آتے تھے تو وہ آتے تھے, تو اس میں سے اچھے اچھے مقالے ہوتے تھے, تو وہ پڑھا تو تھوڑا دنیا سے بھی ربط اور کنیکشن رہے اپنا. تو حضرت کو سب جگہ نظر ہوتی تھی حضرت کی, تو پڑھتے تھے اس میں مقالے اور کیا ہو رہا ہے دنیا سے بھی باخبر رہتے تھے. پھر اپنے سبق میں بھی حضرت کبھی کبھی بعض اشیاء کا تذکرہ فرماتے تھے, دعائیں فرماتے تھے, کوئی حالات ایسے ہوتے تو اس کا تذکرہ کرتے. اور ہم نے جس زمانے میں پڑھا ہے 84-85 میں, وہ حضرت کا شباب تھا. ہی واز ایٹ ہز پیک, اسٹرانگ, ہیلتھی, کھڑے ہوتے تھے برابر ماشاءاللہ ایک روب.
اور حضرت تو اونچے قد کے تھے اور امامہ بنتے تھے. اس زمانے میں حضرت سبق پڑھانے آتے تھے تو روزانہ امامہ بن کر آتے تھے. یہاں پر کبھی کبھی پگڑی والوں کی گت نکالتے تھے, پگڑ پہنتا ہے یہ وہ. تو میں نے ایک دفعہ حضرت سے کہا, حضرت ہم نے آپ کے پاس سبق پڑھا تو اس وقت تو آپ بھی پگڑی بنتے تھے؟ تو ہنس دیے. ہاں اس وقت میرے پاس ایک بہت اچھا رومال آیا تھا, اس کو لپیٹ کر میں اس کو باندھ کر سبق میں آتا تھا تو بہت خوبصورت لگتے تھے. اور سبق میں آنے سے پہلے برابر وٹ کے ساتھ خوشبو پکڑ وغیرہ رومال اوڑھتے تھے, پگڑی کے اوپر رومال, اور پھر کتاب خود پکڑ کے چل کر آتے تھے اور اوپر دارالحدیث کی طرف, اور پھر جو سبق پڑھانا شروع کرتے تھے ہائے ہائے ایسے دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو اور ایک بحر زخار بہ رہا ہو. اور حضرت جب بولتے تھے when he was speaking, most of the time وہ اپنے منہ پر اپنے حافظے سے بیان کرتے تھے. ہم لوگ تو نوٹس لے کر آتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں, لیکن شیخ کے پاس کہیں کہیں حاشیے میں کچھ چیزیں نوٹ ہوتی تھیں, ورنہ جب پڑھانے بیٹھتے تھے تو اپنے حافظے سے پڑھاتے تھے. اور حضرت کا درس اللہ اکبر اتنا مرتب, اتنا ویل آرگنائز, ایک چیز ترتیب کے ساتھ, چاہے وہ حدیث کی شرح ہے, مشکل الفاظ کا میننگ بیان کرنا ہے, کوئی مسئلہ ہے اس میں حضرات ائمہ کے اقوال بیان کرنے ہیں, پھر اقوال بیان کرنے کے بعد ہر ایک کی دلیل بیان کرنی ہے, پھر دلیل کا جواب دینا ہے, پھر اخیر میں محاکمہ اور فیصلہ کرنا ہے, شیخ کے نزدیک جو راجح قول ہے اس کو بیان کرنا ہے. اتنا یعنی ایسا درس ہم نے کہیں نہیں سنا. اور شیخ کے کلام میں کہیں کوئی حشو اور زائد باتیں نہیں ہوتی تھی, لپن چھپن ادھر ادھر کی تیری میری نہیں ہوتی تھی, بالکل دو ٹوک اسٹریٹ فارورڈ کلام ہوتا تھا, اور ایک دھڑا دھڑ چلتے جاتے تھے. اور اس وقت حضرت کا گھنٹہ تھا صبح میں یہ 10:30 سے 11:30, اور ونٹر میں 10 سے 11, سمر میں 10:30 سے 11:30. تو حضرت پڑھانے آتے تھے تو 10:30 سے جب گھنٹہ ہو تو حضرت فوراً وہیں ہوتے تھے, فوراً. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لیٹ ہوئے ہوں, نیور, آلویز بینگ آن ٹائم. اور سبق پڑھانا شروع کیا, پڑھاتے گئے 11:30 گھنٹہ بج گیا, ٹنگ ٹنگ ٹنگ. سہارنپور میں گھنٹہ بجتا ہے, گھنٹے کے بعد بھی حضرت کا سبق چالو رہتا تھا. 11:30 کے بجے 12, 12:15, 12:30, پھر اخیر میں تو 1 بج جاتا, لیکن پڑھاتے جاتے اور تھکتے بالکل نہیں تھے. اور بعض مرتبہ ایسا ہے کہ آج بچوں میری طبیعت بہت خراب ہے, میں نہیں پڑھا پاؤں گا, اس دن زیادہ پڑھاتے, پھر آ کے بولنا شروع کرتے تو اپنی بیماری بھول جاتے کہ میں بیمار ہوں. درس میں ایک دفعہ بیٹھے پھر شروع ہوئے تو دھڑا چلتے رہتے تھے. تو صبح کا گھنٹہ, شام کو حضرت کا گھنٹہ تھا 4 سے 5, وہ 2:30 بجے نماز ہوتی تھی, پھر 3 سے 5 مدرسہ ہوتا تھا. تو حضرت کا گھنٹہ 4 سے 5, اور 5:30 بجے عصر ہوتی تھی. تو حضرت 4 بجے سے پہلے ہی آ جاتے تھے, اگر اس سے پہلے استاد نہ ہو تو اسے پہلے آ جاتے تھے, اور پھر پڑھاتے جاتے عین عصر کی اذان کے وقت سبق بند کرتے. صبح کو بھی بخاری پڑھاتے, شام کو مسلم کا گھنٹہ تھا لیکن مسلم میں بھی بخاری پڑھاتے, پھر اخیر میں 15 منٹ مسلم کھولتے کہ چلو تھوڑی مسلم پڑھ لو. ورنہ پورا ٹائم آپ کا تو روزانہ منیمم 3, 3.5, 4 گھنٹے آپ کا بخاری شریف پڑھانے میں صرف ہوتا تھا. تو اندازہ لگائیے جس آدمی نے اس طرح بخاری پڑھائی. اچھا, دوسری بات, حضرت کبھی بغیر مطالعہ کے نہیں پڑھاتے تھے, ہمیشہ برابر پراپر مطالعہ کر کے پڑھاتے تھے, اور ایک چیز کا استحضار کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے, کہاں کیا کہنا ہے, تو پورا مضمون اس طرح لپیٹ دیتے تھے. اور یہ ہم مدرسین کے لیے ایک سبق ہے کہ if we do مطالعہ and proper everything is in our minds, تو جو بات ہم 20 منٹ میں کہہ دیتے وہ ہم 2 منٹ میں بیان کر دیں گے, بیکاز اس کی سمری ہمارے سامنے ہوگی. اور اگر ہمارے پاس مطالعہ نہیں ہے, ایسے ہی آ کے بیٹھ گئے, تو وہی بات جو 2 منٹ میں کہنی چاہیے وہ آپ پھیلا کر کے اسٹریچ کر کے 20 منٹ لگا دیں گے, پورا گھنٹہ اس میں صرف ہو جائے گا. تو مطالعہ کر کے اس کا خلاصہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یعنی حضرت کی ہیبٹ آف مطالعہ واز رائٹ ٹل دی اینڈ. یعنی ابھی میری لاسٹ سفر میں جب میں حضرت کے پاس گیا تھا تو ہم لوگ
جلدی جلدی وہاں ملنے کے لیے گئے، حضرت گھنٹے میں چلے جائیں گے. تو میں حضرت کے دروازے کے پاس کھڑا رہا تو میں نے دیکھا کتاب میں بالکل یوں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈیپ ان سائڈ، دنیا و مافیا سے بے خبر، ہی ڈزنٹ نو واٹس اراؤنڈ ہم. تو میں باہر کھڑا رہا، اندر نہیں گیا. ساتھیوں نے کہا کہ چلو، میں کہا نا ابھی نہیں جانے گا، ابھی گئے تو مار پڑے گی اور سخت ڈانٹ پڑے گی. تو باہر کھڑے رہے. تو حضرت تو مطالعے میں وہ کتاب سے سر ہی نہیں اٹھا رہے تھے. تو ہماری ظہر کی نماز بھی باقی تھی. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی دیر ہے تھوڑی، ہم جلدی سے نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، اتنے میں حضرت مطالعہ سے فارغ ہو جائیں گے. تو ہم جلدی گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد واپس اوپر آئے. تو اب حضرت کا مطالعہ واز فنشڈ اینڈ ہی واز گیٹنگ ریڈی. تو بچوں نے حضرت کو اٹھا کے ویل چیئر میں بٹھا دیا تھا اور میں پہنچا تو یوں اوپر او عبد الرحیم آ گیا، اور جلدی سے گلے لگ گئے. اور پھر کہا کہ خادم سے کہا عبد الرحیم کے لیے چائے کا بندوبست کرو اور یہ وہ. میں کہا نہیں حضرت، میں آپ کے ساتھ درس میں چلتا ہوں. تو حضرت کے ساتھ جا کے درس میں بیٹھے. تو یہ حضرت نے پھر شروع کیا پڑھانا، تو برابر ایک دم وہی جیسے جوان ہوں اور پڑھا رہے ہوں اس طرح. تو مطالعہ کی عادت حضرت کی ایسی تھی کہ بغیر مطالعہ کے کبھی نہیں پڑھاتے تھے. تو مطالعہ میں برکت ہوتی ہے. بعض مرتبہ مطالعہ کرتے وقت ہمارے دل میں اللہ پاک ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو پہلے نہیں تھی، تو اس کو پھر نوٹ کر لینا پڑتا ہے. تو حضرت کے یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ بالکل پراپر اسٹڈی کر کے پھر پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھیے کہ حضرت کی بعض باتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بس توفیق ٹو اسٹے ان دا خدمت آف حضرت فار سم ٹائم. تھرو آؤٹ دیٹ ایئر وی اسٹڈیڈ بائی ہم، وی اسٹڈیڈ صحیح بخاری، آلسو الحمدللہ صحیح مسلم. I still have my notes, and because I had to go for other lessons as well, so sometimes I had to rush. I had to juggle between two lessons because my dakhla was in Funun and I had to study Sharia Qaid as well, and the period clashed with Bukhari. So what I used to do was go for a little bit in Sharia Qaid and then run for a Bukhari lesson. So my copy, I have my notes, and alhamdulillah I used to write really fast. So in my copy, the lessons which I, directly noted down from Hazrat, so beautiful, that if I was to sit down to teach Bukhari, I can just open my copy and start teaching. Everything is there. Usme se I can only read from Hazrat's words and that's enough. And this is the extent of his mutala, कि इतना deep mutala होता था, हर चीज उसमें cover हो गई. When Hazrat started writing his book Nibrasu Sari, I was there. We started it. I was, alhamdulillah, by the grace of Allah, Hazrat came here 3-4 years ago, and he was going for Umrah. So I requested, can I come with you as well? He said, come on. So I took permission from our Hazrat. He said, okay, go. So took visas quickly and left. We went to Umrah, stayed there for 2 weeks. Maulana Yunus Randera Sahab, mashallah, organized everything very beautifully. Hazrat ki rahaish, khana pina wagera. And then we went with him to India as well. Maman Haji was with us as well. And we stayed in Saharanpur for a few days. So while I was there, I said to Hazrat, wo jo aapki notes hain, to usko aap chhapao na. ارے کیا کروں، اس میں تصحیح بہت کرنا ہے. میں نے کہا حضرت وہ تو نوٹس ایسی ہی پڑی رہیں گی، آپ جلدی سے اس کو کچھ کرو. کیا کرے؟ میں نے کہا کہ حضرت انہوں نے تو، میں نے ابرار سے پہلے پوچھ لیا تھا، انہوں نے بولا کہ ہمارے نوٹس تو اتنے صفحے کی تیار ہے لیکن شیخ کو صرف دکھانا ہے، شیخ دیکھ لیں. تو میں نے ابرار سے کہا وہ آپ کا لیپ ٹاپ لاؤ، شیخ کے سامنے رکھو، کھولو. تو شیخ کے سامنے وہ ایک ٹپائی کے اوپر لیپ ٹاپ رکھا اور اس میں وہ سب کھولا، کتاب العلم، اور اس کے رائٹنگ بڑے کر دیے. تو شیخ کو اسکرین پہ بہت اچھا دکھنے لگا. پھر میں نے کہا حضرت میں پڑھتا ہوں. اب میں نے اس میں پڑھنا شروع کیا، کتاب العلم، باب فضل العلم، اور پڑھنا شروع کیا. تو حضرت نہیں، اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو. اچھا یہ کہاں سے لیا، اس کو وہ کتاب اٹھاؤ، فلاں اس میں سے لاؤ. تو وہ لائیں، پھر اس میں سے چیک کریں. تو میں نے نوٹس کیا کہ شیخ تو بہت پرفیکشنسٹ ہیں اور ایک چیز ان کو پرفیکٹ چاہیے. اچھا دوسری چیز میں نے یہ نوٹس کی کہ وہ اگر کسی جگہ ہے تو حضرت وہاں سے لینے کو کافی نہیں سمجھتے، ان کا جو اوریجنل سورس ہے وہاں جاتے ہیں حضرت. کہ مثال کے طور پر یہ مسئلہ جو ہے اس میں علامہ عینی نے شرح بخاری میں نقل کیا ہے یا حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، انہوں نے کہاں سے لیا؟
تو انہوں نے لیا تقریب النووی سے، تو وہ نووی کی تقریب لاؤ، اس کو کھولو، وہاں سے دیکھو. اگر انہوں نے لیا ہے ابن الصلاح سے تو ابن الصلاح کو لاؤ، اس کو کھولو. اب اس میں سے دیکھا اور اصل عبارت جو تھی اس کو دیا، دونوں میں تقابل کیا اور پھر اصل مرجع سے لیا. تو میں نے حضرت سے کہا، میں کہا حضرت یہ تو آپ بہت ماشاءاللہ بہت ڈیپ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو تو یہ فتح الباری کھولنا ہی بھاری پڑتا ہے. فتح الباری ہے، بخاری شریف کامنٹری ہے، یو نو اٹس ون آف دا بیسٹ کامنٹریز، اینڈ آئی فیل اے پرسن کانٹ بی اے محدث انلیس ہی اسٹڈیز فتح الباری. پوری فتح الباری پڑھ جانے کی، اور بخاری شریف پڑھانا ہو تو فتح الباری کے بغیر نہیں پڑھا سکتے آپ بخاری. اور حضرت کے یہاں تو حضرت واز ابو فتح الباری. فتح الباری میں حافظ ابن حجر کی مسٹیک پکڑتے تھے کہ یہاں حافظ ابن حجر کو وہم ہوا ہے، اور اس میں نوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ اس جگہ حافظ کو وہم ہوا، یہ غلطی ہوئی. حافظ نے کہا کہ لم اجد ہو، ایک حدیث مجھے ملی نہیں لیکن یہ حدیث ملی ہے فلاں جگہ پر ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے. کبھی کبھی کہتے تھے حافظ ابن حجر ہیز گون سو فار، حالانکہ یہاں پر ان کو یہ حدیث مل سکتی تھی، وہ چلے گئے فلاں جگہ بیہقی میں، دارقطنی میں، حالانکہ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. تو حافظ کی نظر ابو داؤد کی طرف نہیں گئی، اس لیے وہاں دور سے لے آئے، ورنہ قریب میں ابو داؤد میں یہ حدیث فلاں جگہ موجود ہے. تو اس سے حضرت کا وہ علمی انہماک اور گہرائی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ کتنے ڈیپ چلے جاتے تھے. تو حضرت وی سیڈ ٹو حضرت کہ حضرت یو مسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ دس، اینڈ وی اسٹارٹڈ دس. On the first day we did a few pages, maybe few pages for 3-4 pages. حالانکہ اتنی دیر بیٹھے رہے، رمضان کا مہینہ تھا اور روزہ تھا سب کا، اور صبح کا ٹائم تھا، تو بیٹھے کافی دیر لگ گئی. پھر شیخ تھک گئے کہ اب میں آئی ایم ٹائرڈ ناؤ، اب چلو کل کریں گے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، کیونکہ اس میں وہ کاٹنا نہیں، پین سے لکھنے کا نہیں، وہ کمپیوٹر میں ان ابرار سیٹنگ دے، اور حضرت کے اس کو یوں کرو تو فوراً وہیں پر ٹائپ رائٹر سے اسی کو ٹھیک کر دیا وہیں پر. تو یہ تو بہت اچھا ہے، اس مسٹیک صحیح ہو گئی. تو دوسرے دن پھر حضرت کو اور ہمت آ گئی. پھر حضرت نے دوسرے دن لے کر ہم لوگ بیٹھے تو 8-10 صفحے کر لیے، پھر تیسرے دن 15-20 صفحے کر لیے. اب گاڑی کا بال رولنگ ہو گیا. تو الحمدللہ پھر کام شروع ہو گیا. تو اس وقت میں نے نوٹس کیا تھا یہ بات جو میں نے حضرت سے بھی کہی کہ حضرت اس میں تو بہت دیر لگے گی، کیونکہ آپ تو بہت دور جاتے ہیں، وہ اصل مرجع کو دیکھتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں، تو اس میں تو ٹائم بہت لگے گا. بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ پھر وہ جلد تیار ہو گئی. مولانا ایوب صاحب گئے، چھاپ دیا. ابھی ماشاءاللہ دوسری جلد بھی تیار ہو رہی، تیسری چوتھی بھی تیار ہونے والی ہے. اللہ پاک حضرت کی شرح بخاری کو عام کرے اور لوگوں کو اس سے نفع پہنچائے. اور حضرت تو میں تو آئی اسٹارٹڈ آف ود حضرت درس اینڈ ہاؤ ہی یوز ٹو ٹیچ حدیث شریف. I was reading one mazmoon of Mufti Tahir Surti Sahab, and he was saying, in there, that someone said regarding Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi, that khuliqa Abu Dawud lil hadith. Abu Dawud was created for hadith. And someone else said, ulina li Abi Dawud al hadith kama ulina li Dawud alayhi salam al hadid. داؤد علیہ السلام کے لیے جسے اللہ نے لوہا نرم کر دیا تھا، تو امام ابو داؤد سجستانی کے لیے اللہ نے حدیث نرم کر دی تھی. اللہ softened hadith for Imam Abu Dawud like he softened metal, steel for Dawud alayhi salam. This is just a quote. تو وہاں کہنا یہ ہے کہ امام ابو داؤد کی لائف revolved around hadith. Hadith, always busy in khidmat of hadith. So we can say that regarding Sheikh Sahab as well, that Sheikh Sahab was deep into hadith from his early stages when he was studying to when he started teaching, even when he was not teaching hadith, because in the first year he was teaching Qutbi and Sharh Waqaya and small kitabs, but still he says that I used to do mutala of what I had to teach, but then in my free time I used to just sit with hadith and go through hadith kitabs. And he used to go to the Kutub Khana, library of Mazahirul Ulum, and sit in there and read it all the time. Sometimes he needed some kitabs and he had to sometimes sneak out as well and then take them as well and then return them. So the Kutub Khana's Malik complained that ye chupchap se le jate hain kitab. So Nazim Sahab said, inko chhod do, inka istisna hai, inko rehne do. So Hazrat Sheikh Yunus Sahab, was into hadith right from the beginning, even when he was not teaching hadith. And when he got Mishkah Sharif, Allahu Akbar, I have the notes of the first year in which he taught
Mishkat Sharif. Maulana Salman Sahib, who is the current Nazim, he wrote them down, those notes. And if you go over those notes, you see they itna behtareen Jamia Mane Kalam, you wouldn't believe that this teacher is teaching Mishkat for the first time. You would feel that he's an expert of Mishkat Sharif. He's been teaching for so many years Mishkat al-Masabi. Wherever there is any bahas and discussion, Sheikh's Kalam is final. For example, there is the hadith, حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاث النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Sheikh, while teaching in Mishkat lesson, he went deep into that hadith. And he said, مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاث, یہ ثلاث کا لفظ کہیں نہیں ہے. بہت تلاش کیا, ڈھونڈا فلاں جگہ ادھر ادھر, یہ ثلاث کا لفظ وہم ہے راوی کا. صرف حبب الیہ من الدنیا یا حبب الیہ ثلاث من الدنیا یا من دنیاکم کا لفظ بھی نہیں ہے, کیونکہ آگے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ ہے, اور صلاۃ دنیا کا جزو نہیں ہے. طیب اور نساء یہ تو اس کا جزو ہے, لیکن صلاۃ دنیا کا جزو نہیں, تو من دنیاکم ثلاث کا لفظ یہاں راوی کا وہم ہے. ہم لوگ تو صرف حدیث پڑھا کے آگے چلے جاتے ہیں, لیکن مشکات پڑھانے والا ایک ابتدائی مدرس ہے, وہ ڈیپ جا کر کے ڈھونڈ کر کے لاتا ہے, اور اس پہلے سال کے درس میں یو سی دا تحقیق ان ہم. سو یو فیل دیٹ دس پرسن از اے محقق and he is going right into it, the tahqiq, and then getting things from the original sources. And پھر جب حضرت کے پاس ابو داؤد آئی, اور اس کے بعد بخاری شریف آئی, اوہو بخاری شریف کے تو 4 چاند لگ گئے. Hazrat Sheikh Zakaria Rahmatullah Alayh was teaching Bukhari Sharif. He was now about to retire because his eye has become watery and he was unable to do mutala'a. And these mashayikh, they wouldn't teach without mutala'a. Say, I can't do mutala'a, I can't teach, so it's better if I step down and give Bukhari Sharif to Sheikh Yunus Sahib. So some students, whispering, yaar ye jawan mudarris hai aur isko Bukhari de di, کوئی پختہ اور محقق اور کوئی اولڈ جو مدتوں سے پڑھا رہا ہو بخاری, اس کو دینا چاہیے. جوان لڑکے کو بخاری دے دی. When Hazrat Sheikh was there, nobody could say anything. Hazrat Sheikh went for Hajj to Hijaz and he was staying there, so he heard these rumors, so he wrote a letter. بھائی میں نے بخاری شریف مولوی یونس کو بہت سوچ سمجھ کر استخارہ کر کے پھر سونپی ہے, اور میں ان کو بخاری پڑھانے کی قابل سمجھتا ہوں. جس کو پڑھنا ہو پڑھے, جس کو نہ پڑھنا ہو کہیں اور چلا جائے. بس حضرت کی طرف سے یہ خط آیا اور سب کے سامنے پڑھا گیا, سب چپ, کوئی کچھ بولے نہیں. اور پھر شیخ یونس صاحب کا درس جیسے جیسے بڑھا اور ان کی تحقیقات سامنے آئیں, تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ شیخ زکریا کی نظر بہت دور تھی, اور کیوں شیخ زکریا نے آپ کو بخاری شریف سونپی تھی, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آدمی اس قابل ہے. اور شیخ نے پھر پڑھایا, شیخ یونس صاحب نے بہت محنت سے پڑھایا, اور شادی بھی نہیں کی. بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے شیخ زکریا سے کہا کہ آپ کی بیٹی سے میری شادی کراؤ, یا شیخ زکریا نے ان کو آفر کیا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بخاری شریف سے میں نے شادی کر لی ہے. یہ غلط بات ہے, ایسی بات نہیں بولنے کی جو صحیح نہ ہو. خود شیخ یونس صاحب کو بھی غلط بات سے بہت غصہ آتا تھا, بھئی یہ بات غلط ہے, ایسا نہ بولو, صحیح بات ہے وہ بولو. تو اگر کوئی لپن چپن ادھر ادھر کا کرے تو بہت ڈانٹ پڑتی تھی. تو شیخ کے سامنے غلط بات نہیں کرنے کی, جو صحیح بات ہے وہ بولنے کی. تو ایسی بات نہیں ہے. شیخ صاحب نے خود اپنے اعذار کی وجہ سے, بیکاز آف ہز اون ریزنز, شادی نہیں کی کہ نہیں کرنا تھا بس. تو تنہائی میں اکیلے رہے اور پورا سال وہیں رہتے تھے, گھر بھی نہیں جاتے تھے. شاید 2-4 سال میں ایک دفعہ گھر جاتے تھے. بلکہ حضرت کے والد جو ہیں وہ جونپور سے سہارنپور آتے تھے حضرت کو ملنے کے لیے, اور وہاں سے کوئی آنے والا ہو تو حضرت کے لیے گھی کا ایک بڑا پتیلا بھیجا کرتے تھے کہ یہ یونس کے لیے لے جاؤ, پھر وہ گھی چلتا رہتا تھا. تو حضرت تو وہیں پر پڑے رہے, شادی بھی نہیں کی. ہم لوگ جب پڑھتے تھے 84 میں 85 میں, تو ایک دفعہ حضرت بیٹھے بات فرمانے لگے کہ بھئی میں نے شادی نہیں کی اپنے آزار کی وجہ سے, اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو جی چاہتا ہے شادی کروں, لیکن کیسے شادی ہو سکے کہ جوان لڑکی مجھ کو پسند نہیں کرے گی اور بڈھی مجھ کو پسند نہیں آئے گی. جوان لڑکی مجھے پسند نہیں کرے گی کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں, اور بڈھی مجھ کو پسند نہیں ہے, تو شادی کیسے ہوگی. تو یہ ایسے ہی تفریح کے طور پر کہتے تھے, ورنہ حضرت نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے شادی نہیں کرنی ہے, بس پڑھنا ہے.
اور پورا سال وہیں پر، رمضان بھی وہیں، چھٹیاں بھی وہیں، عید بقرہ عید بھی وہیں، اور عید الفطر بھی وہیں۔ عید بقرہ عید تو وہاں حج میں ہوتا تھا کیونکہ حضرت نے بہت حج کی، ہر سال حج میں جایا کرتے تھے۔ تو لیکن یہ کہ حضرت نے اپنے آپ کو بس اس کام کے لیے فارغ کر دیا تھا، اور اللہ پاک نے پھر حضرت کو مقام دیا، مرجع بن گئے۔ میں تو رسالہ دیکھ رہا تھا نقوش، تو اس میں لکھا ہے مفتی مسعود عزیزی صاحب نے کہ ایک مرتبہ مولانا حبیب الرحمان اعظمی جو بہت بڑے محدث ہیں، ہمارے یہاں بہت ان کا مقام ہے مولانا حبیب الرحمان صاحب کا، اور عربستان میں بھی انہوں نے ناصر الدین البانی کے رد میں بھی ایک بہت اچھا رسالہ لکھا ہے، الالبانی شذوذہ و اخطاؤہ، تو بڑا اچھا رسالہ ہے، میں نے پڑھا ہے، پورا پڑھا ہے۔ تو حضرت نے بڑے اس کو ایک ایک کر کے لیا ہے کہ اس کی غلطیاں کیا کیا ہیں۔ تو خود علامہ حبیب الرحمان اعظمی صاحب بہت بڑے محدث تھے، دارالعلوم دیوبند کے شورا ممبر بھی تھے، مگر حضرت بہت سادہ رہتے تھے، بالکل ایک دم سادی، یہ جیسے عامر نے ٹوپی پہنی ایسی ایک دم سادی ٹوپی پہنتے تھے، نہ تو کوئی فلاشی کپڑے، نہ امامہ، نہ کچھ، نہ کوئی، بس ویسے ہی جیسے سادہ کوئی دیوان، کوئی گاونیا، کوئی کھیتی باڑی میں کام کرنے والا ہو، ایسے رہتے تھے۔ تو مولانا مسعود عزیزی صاحب نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مفتی حبیب الرحمان اعظمی صاحب سہارنپور آئے، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان تھے، تو وہاں سے مولانا یونس صاحب کو ملنے کے لیے گئے۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ بھی طلبہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا حبیب الرحمان صاحب بھی آ کر بیٹھ گئے، اور شیخ یونس صاحب ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ اب وہ بیٹھ گئے، شیخ پلنگ پہ بیٹھے ہیں، مولانا حبیب الرحمان صاحب نیچے بیٹھے ہیں، باتیں ہونے لگی۔ اب مولانا حبیب الرحمان صاحب نے کچھ سوالات کیے حدیث کے باب میں، تو شیخ نے اس کا جواب دیا، پھر کچھ اور سوال کیا، پھر جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا۔ اتنے میں شیخ زکریا کے یہاں سے کوئی بلانے کے لیے آئے کہ حضرت شیخ کھانے کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر دوسری بار بلانے کے لیے آئے، پھر تیسری بار آئے، تو میں ابھی بزی ہوں، ذرا مشغول ہوں، میں ذرا باتیں کر رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت شیخ زکریا خود آ گئے کہ مولوی حبیب الرحمان چلو۔ جب کہا کہ مولوی حبیب الرحمان، تو دیکھا تو کہا مولوی یونس تم جانتے نہیں، تم اوپر بیٹھے ہو، مولوی حبیب الرحمان نیچے بیٹھے، یہ مولانا حبیب الرحمان اعظمی ہے۔ اوہ، شیخ چونکے اور کھڑے ہو گئے کہ حضرت معاف کرنا۔ تو مولانا حبیب الرحمان صاحب کہنے لگے یہ شیخ کیوں آ گئے، میری کچھ باتیں رہ گئی تھی، کاش کہ وہ بھی پوری ہو جاتی۔ یعنی اتنا بڑا محدث اور شیخ یونس صاحب سے اپنے کچھ مسئلے حل کرا رہا ہے اور باب حدیث میں استفادہ کر رہا ہے۔ اس میں ایک طرف مولانا حبیب الرحمان صاحب کی تواضع ٹپک رہی ہے، اور دوسری طرف شیخ یونس صاحب کا علمی مقام، اور مولانا حبیب الرحمان صاحب ان کو کتنا اونچا سمجھتے تھے کہ حدیث کے باب میں وہ کتنے اونچے پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ if you want to see this you can see this in his book الیواقیت الغالیہ۔ اس میں ایسے ایسے نکتے ہیں اور ایسے ایسے پوائنٹس ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یواقیت کو آپ پڑھیے، سب گھروں میں ہے، نہیں ہے تو منگوائیے، خریدیے۔ اس میں ہم نے بھی پڑھی، سب جلدیں تو نہیں پڑھ سکے، پہلی جلد جب آئی تو میں پوری جلد فٹافٹ جلدی اس کو فلک تھرو کر گیا، اور اس میں بعض مضامین جو میرے کام کے تھے میں نے فرنٹ پیج پہ وہ کہیں نوٹ بھی کر لی کہ بھئی یہ چیزیں اپنے کام کی ہیں۔ تو اس میں تحقیق میں جب ہم جاتے ہیں، اب اس زمانے میں اٹس ایزی ٹو ڈو تحقیق نہ ہو بیکاز وی ہیو انٹرنیٹ اور گوگل۔ شیخ اس کو کہتے تھے شیخ گوگل، شیخ سی ڈی، اس کو بولتے تھے شیخ سی ڈی، کہ یہ سی ڈی لائے ہیں تو شیخ نے اس کا نام رکھا کہ یہ شیخ سی ڈی۔ اور ابھی جب آئے تھے تو بہت اچھا کچھ لفظ بھی کہا تھا اس کے بارے میں۔ تو ہمارے سامنے گوگل ہے، ایک سرچ انجن میں ایک لفظ ڈال دیں تو پوری تحقیق سامنے آ جاتی ہے۔ اب وہ اس وقت تحقیق کرنا آسان، لیکن اس وقت تو نتھنگ، نو گوگل، نو انٹرنیٹ، نتھنگ، اور یو ہیو ٹو گو اینڈ پک ایوری کتاب اپ اینڈ لک فار دا مرجع اینڈ اوریجنل سورس اینڈ دین نوٹ دا پیجز ڈاؤن. So if you read Al-Yawaqid, you will see the extent of Hazrat's hard work and محنت کہ اس میں کہاں کہاں سے حضرت کتنے صفحے لکھتے ہیں کہ فلاں کتاب فلاں پیج، فلاں کتاب فلاں پیج، فلاں کتاب فلاں پیج، فلاں کتاب فلاں پیج، صفحہ کے ساتھ، حوالے کے ساتھ. اس سے وہ تحقیق کا مقام سمجھ میں آتا ہے. اور وہ دور تو ہم نے دیکھا تھا شیخ کا، چھوٹا سا کمرہ تھا اور کھڑے ہیں، کبھی یہاں سے کتاب لے رہے، وہاں سے کتاب لے رہے، کبھی پھر کوئی ہو تو کہتے وہ کتاب اٹھاؤ، فلاں کتاب اٹھاؤ. اچھا عجیب بات، شیخ کی انتقال کی کچھ مدت بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا، ایسے ہی دیکھا میں نے.
میں نے دیکھا کہ شیخ بالکل جوان ہے، صحت مند، تندرست ہے، اور بس اسی طرح سے جیسے ہم نے پڑھنے کے زمانے میں دیکھا تھا، شیخ کھڑے ہیں اور کتابوں کے شیلفز ہیں، کہیں سے یہ کتاب اٹھا رہے ہیں، کہیں سے وہ کتاب اٹھا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. میں سمجھ گیا. مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ جب کوئی نیک بندہ انتقال کرتا ہے، قبر میں منکر نکیر اس کو آ کر کہتے ہیں اٹھو بھائی، تو وہ اٹھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سورج ڈوب رہا ہے، تو وہ کہتا ہے ایک منٹ مجھے اپنی اثر پڑھ لینے، میری اثر قضا ہو رہی ہے. تو پھر منکر نکیر کہتے ہیں کہ بھئی اب نماز کی تکلیف گئی، اب تو یہاں آیا ہے، یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے، اب سوال کا جواب دو. تو آدمی لائف میں جس کام میں مشغول ہوتا ہے تو وہاں قبر میں جانے کے بعد بھی اس کی وہ مشغولی اس کو یاد آتی ہے. تو شیخ صاحب کو وہاں پہنچنے کے بعد بہت آرام ہے، لیکن ان کو وہ کتابیں یاد آ رہی ہیں. تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کتابوں سے لگاؤ اور کنیکشن کتنا اسٹرانگ تھا. اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کو بھی کتابوں سے لگاؤ اور کنیکشن رکھنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے اور اسٹڈی کرنا چاہیے. ہم لوگ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں آج کل ہمارا ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس فری ٹائم بھی ہوتا ہے لیکن ہم بیٹھے بیٹھے ویسٹ کرتے رہتے ہیں. تو ٹائم ویسٹنگ نہیں کرنا چاہیے. شیخ کی یہاں ٹائم ویسٹنگ نہیں تھا. شیخ کو اگر کوئی ادھر ادھر کی بات پوچھ لی، حضرت آپ کب تشریف لائے، کون سی فلائٹ سے آئے، آپ کا سفر کیسا رہا، بھائی یہ فضول بات نہیں، کیا ہے اتنی دیر میں سبحان اللہ پڑھو تو ثواب ملے گا آپ کو. یہ سب باتوں سے اسے کیا آپ کو لینا دینا، چپ کرو، ڈانٹو. یہاں ڈانٹ دیتے تھے، بھگا دیتے تھے وہاں سے. تو شیخ کی یہاں تو ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی، لیکن ڈانٹ بھی، اب یہ ڈانٹ کی بات آ گئی کہ شیخ بہت شاؤٹ کرتے تھے. تو یہ شاؤٹ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ وہاں پر وہ جو وہاں کا کسٹم ہے نا اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے. میں نے دیکھا کہ وہاں بہت لوگ بھیڑ کرتے ہیں، وہ دیہاتی آ جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں اور خیال نہیں کرتے. اب شیخ مطالعہ میں ہے. میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ شیخ کے پاس، پچھلے اسفار میں سے ہی کہ سفر میں گیا تھا تو کچھ دن کے لیے. شیخ مجھ کو کچھ نہیں کہتے تھے، مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے. الحمدللہ رمضان میں بھی میں 3-4 دن وہاں رہا تو شیخ کے ساتھ افطاری کرنے کی، سب کو باہر اور میں اکیلا شیخ کے ساتھ بیٹھ کر. شیخ کو اپنا بچا ہوا کھجور بھی دیں، اپنا بچا ہوا زمزم بھی دیں، اور وہ تو یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ. تو بعض دیہاتی آ جاتے تھے، شیخ کتاب دیکھ رہے ہیں، اندر گھس گئے، حجی السلام علیکم، دعا کر، بھاگو یہاں سے، دعا کے لیے آگے ہیں. شرم نہیں آتی؟ دیکھتے نہیں میں مطالعہ کرنے بیٹھا ہوا ہوں. بھائی آپ لوگ گھس جاتے ہیں، میں ایک بات سوچ رہا ہوتا ہوں، دماغ میں ایک بات آتی ہے، تم گھس جاتے ہو، میں بھول جاتا ہوں، میرا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے. تو یہ بھگا دیتے تھے. تو وہاں پر بعض لوگ چونکہ بیچارے آداب و آداب سے واقف نہیں ہوتے، خیال نہیں کرتے، تو وہاں تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہی پڑتا تھا. تو اس لیے شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی. پھر وہ جو چونکہ ایک مزاج بن گیا ڈانٹ ڈپٹ کا، تو یہاں بھی آئے تو وہ ڈانٹ ڈپٹ چالو رہتی تھی. اور گجراتیوں کو تو خوب لیتے تھے، گجراتی ایسے ہیں نا ویسے ہیں نا، گجراتی بہت نکمے ہیں نا، کچھ نہیں کرتے ہیں نا. تو ایک دفعہ وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے حرمین میں چپ چاپ سے، شیخ کا موڈ بھی ذرا اچھا تھا. میں نے کہا حضرت آپ گجراتیوں کو بہت ڈانٹتے ہیں. تو ہنس دیے، فرمان نہیں اصل میں یہ گجراتی ہیں نا ماشاء اللہ سخی بہت ہیں، اور ہمارے یہاں مدارس جتنے بھی ہیں وہ گجرات کے چندے سے چلتے ہیں، گجرات والے بہت مدد کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ نظر بد سے محفوظ رہیں، تو اس لیے میں ڈانٹتا ہوں ان کو کہ تم کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ایسے ہو نا ویسے ہو نا، نکمے ہو، تاکہ ان کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. اور ابھی بھی یہاں آئے تھے تو فرما رہے تھے کہ بھئی یہ گجرات والے، پہلے تو بہت ڈانٹا اور پھر کہنے لگے بھائی ماشاءاللہ ان میں گجرات والوں میں یہ صفت ہے کہ حافظ بناتے ہیں بچوں کو، عالم بناتے ہیں، مسجد مدرسہ مکتب کھولتے ہیں. فرمایا یہ اصل میں اس برکت ہے ان کے مشائخ کی، اس لیے کہ گجرات میں یمن سے دین آیا ہے اور یمن کے جو مشائخ تھے ان کے آباء و اجداد کا تعلق ان مشائخ سے ہے، تو ان کی برکات ان میں منتقل ہوئی ہیں، اس لیے یہ مساجد اور مدارس کی طرف بہت توجہ کرتے ہیں اور بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کی طرف توجہ رکھتے ہیں. تو یہ سمجھیے کہ ڈانٹ ڈپٹ میں بھی حضرت کے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی تھی، مصلحت ہوتی تھی. اور یہ کبھی کبھی مجھے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا سخت نہیں ڈانٹا، کبھی ہلکی ہلکی ڈانٹ تو پڑی کبھی کبھی، لیکن سختی سے ڈانٹنا، بھگا دینا، نکال دینا، ناراض ہو جانا، کبھی نہ بولنا، ایسا کبھی نہیں کیا حضرت نے. ایک دفعہ یہاں جلسے میں کچھ ڈانٹا، عبدالرحیم نالائق ہے یہ، وہ چونک گئے. پھر گاڑی میں بیٹھ کر جب جانے لگے بلیک بن، تو میں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں اعتکاف میں پلاؤ بہت اچھا پکتا تھا، اور وہ عجیب وہ پلاؤ، وہ لوگ کہتے تھے کہ ایسا پلاؤ ہم نے کہیں چکھا نہیں. تو شیخ نے فرمایا کہ
وہ شاید مولانا اطہر صاحب یا مولانا کفایت اللہ صاحب فرماتے تھے کہ شیخ اپنا فیض اپنے پلاؤ کے ذریعے بانٹتے ہیں، کہ جو شیخ کا پلاؤ کھاتا ہے اس کو شیخ کا فیض پہنچتا ہے. تو میں نے کہا حضرت آپ نے وہ شیخ کے پلاؤ کے لیے دیکھا، مجھے ایسا لگتا ہے آپ اپنی ڈانٹ میں اپنا فیض بانٹتے ہیں. تو ہنستی ہے زور سے کہ تو نے اچھا پوائنٹ پکڑا. تو میں نے کہا آپ نے ڈانٹا تو حضرت میرے کچھ کرنٹ لگ گیا، وہ ایک دم سے چونک گیا میں. تو یہ کبھی کبھی ڈانٹ میں بھی یہ لوگ کچھ حکمت اور مصلحت اس میں ہوتی تھی. اور عجیب بات ہے کہ حضرت اتنا ڈانٹتے تھے پھر بھی لوگ کھینچی چلے آتے تھے ان کے پاس. اور مجھے یاد ہے یہاں بہت پہلے جب 2000 میں آئے کینٹ میں تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت کے پاس بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حافظ ہو ایک بچے سے حافظ ہو کہاں، ادھر آؤ، روزانہ نماز میں ایک پارہ پڑھا کرو. اس کے بعد پوچھا کیا نام تمہارا، فلاں نام بتائے، کیا کام کرتے ہو، اجی حضرت میں وہ کچرا اٹھانے والی گاڑی ہے وہ چلاتا ہوں. تو اچھا گاڑی چلاتے ہو تو کچرا بھی کبھی اٹھانا پڑتا ہوگا. ویسے کبھی نہیں، وہ ہوتے ہیں دوسرے اٹھانے والے، میں تو صرف گاڑی چلاتا ہوں. لیکن کبھی کوئی نہ ہو تو کچرا اٹھانا بھی پڑتا ہوگا نا. ہاں وہ کبھی نہ ہو تو اٹھانا پڑتا ہے. پھر تو تم بھنگی ہو. اب مجھے چونک گیا، اب چونکے کے کو بھنگی کہہ دیا اس کو. لیکن حضرت نے کہا چلو رزق حلال کے لیے جو کام کرنا ہو کرو، مگر نماز برابر پڑھو اور قرآن شریف کی تلاوت برابر سے کرو. اس کے بعد تو روزانہ جب بھی وہ لڑکا ہے بھنگی ادھر آ، تو بیچارہ دوڑا ہوا ہے حضرت کے پاس، بھنگی ادھر آ تو دوڑا ہوا ہے. تو یہ یعنی اس ڈانٹ میں، اس نام میں بھی اس کو لذت ملتی تھی. اس کو برا نہیں لگتا تھا کہ حضرت مجھے بھنگی کہہ رہے ہیں. حضرت تو ادھر ادھر کے القاب بہت دیتے تھے. کبھی کسی کو کہتے تھے تو جن ہے، کبھی کہتے تھے تو کالا دیو ہے، ابھی اس طرح کے وہ القاب بھی دے دیتے تھے. پھر وہ آدمی بھی آتا تھا تو کون، تو میرا نام محمد یوسف، محمد موسیٰ، نہیں پہچانا. حضرت آپ مجھے جن کہتے تھے. ہاں اب سمجھ میں آ گیا، وہ جن اپنا لقب یاد دلایا اس کے بعد. تو یہ حضرت کی یہاں ڈانٹ بھی ہوتی تھی، لیکن اس میں بھی حضرت کچھ نہ کچھ مصلحت حکمت ہوتی تھی، اور اسی کو ڈانٹتے تھے جو اس ڈانٹ کو برداشت کر لیتا. جو بھاگ جائے پھر حضرت اس کو بھی بھول جاتے تھے کہ گیا کام سے، اسے ہم کو کیا لینا دینا. لیکن جو آئے تو پھر حضرت کی توجہ اس پر ہوتی تھی، اور حضرت کی توجہ تو بہت اسٹرانگ ہوتی تھی. اور یہ توجہ جو ہوتی ہے نا، یہ مشائخ کے قلوب جو ہیں وہ قلب سے بعض مرتبہ تصرف ہوتا ہے اور فیض پھیلاتے ہیں، نسبت آگے پہنچتی ہے. تو یہ شیخ کو ہم نے دیکھا، ویسے خود تو منع کرتے تھے کہ بھئی یہ باطنی تصرف جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور باطنی تصرف کے ذریعے کسی کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرانا منع ہے، اور یہ اس کے بارے میں کچھ سخت کلمات بھی کہتے تھے. لیکن خود حضرت کا روحانی باطنی تصرف بھی عجیب ہوتا تھا. ہم لوگ تو حضرت کے ساتھ رہتے تھے، کبھی کبھی جو ہے ایسا لگتا تھا کہ وہ دل میں بات کرتے ہیں. وہ کچھ پوچھتے ہیں، ہمارے دل میں اس کا جواب آتا ہے، پھر وہ کچھ سوال کرتے ہیں، پھر اس کا جواب آتا ہے. تو یہ بعض مرتبہ حضرت کے پاس ہم بیٹھ کر کے حضرت کو کھلاتے تھے. اب ہم کو کھانے کا موقع نہیں ملتا تھا، بھوکے رہتے تھے. اب پھر خدمت کرنی ہے تو اگر کوئی طاقت ہم میں نہیں، کیسے خدمت کریں گے؟ تو کیا کرتے، حضرت جو سو جاتے تو چپ چاپ سے جا کے کھا کے آگے بیٹھ جاتے تھے. تو کبھی حضرت کے دل میں خیال آیا کہ عبدالرحیم چپ چاپ سے جا کر کھا کر آتا ہے، تو میرے دل میں فوراً اس کا جواب آیا کہ حضرت آپ کی خدمت کرنی ہے تو یہ اسٹرینتھ کی تو ضرورت ہے. تو وہ اب چپ ہو گئے اور اس میں بس ذہن ان کا صاف ہو گیا. تو بعض مرتبہ یہ مشائخ جو ہوتے ہیں وہ اندرونی طور پر بھی دل میں بات کرتے ہیں، اور وہ تصرف ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، اور اس کی عکاسی ان کے قلب میں جو ہے وہ ہمارے قلب پر پڑتا ہے، پھر اس کا جواب بھی ہوتا ہے. تو شیخ صاحب بھی اس بہت اونچے مقام پر، ولایت کے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے تھے. اس لیے کہ شیخ صاحب کی زندگی کو ہم دیکھیں تو 24 گھنٹے ان ون روم اونلی، ایک ہی روم میں بیٹھے رہتے ہیں. صرف نیچے کیوں اترتے ہیں؟ ان کا کمرہ اوپر ہے، جیسے آپ کی مسجد اوپر ہے، تو نیچے سبق پڑھانا ہے تو سبق پڑھانے کے لیے آئے، سبق پڑھا کے واپس روم میں چلے گئے. پھر دوسرے دن 24 گھنٹے بعد سبق پڑھانے کے لیے آئے، واپس روم میں، سبق پڑھانے کے لیے آئے، واپس روم میں، اور کہیں آنا جانا ہے ہی نہیں. تو نہ ان کے آنکھ کا کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ کان کا کوئی گناہ ہو رہا ہے، نہ زبان کا کوئی گناہ ہو رہا ہے، نہ ہاتھ پاؤں شرم کا کوئی گناہ ہو رہا ہے. گناہ تو ہے ہی نہیں ان کے سامنے. تو پاک صاف ستھری زندگی ہے. تو اللہ رب العزت والجلال بھی پھر ان کو وہ اس حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کے مدارج درجات بلند کرتے ہیں. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا
ایک دفعہ ہم ہندوستان گئے ہوئے تھے تو وہاں شاید میں نے فون کیا نہیں کیا، کسی کے ذریعے میسج کہلوایا نہیں کہلوایا، ہم لوگ جب گجرات سے پہنچے تو وہاں پہنچے تو میرے دل میں ایک کشش بڑھ رہی ہے کہ جلدی سے جائیں، ڈرائیور کو کہیں جلدی ہاں کو، اور وہاں پہنچے تو پہنچتے ہی ہم اوپر گئے تو ایسا لگا جیسے شیخ میری ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. وہ قلبی تعلق اور کنیکشن جو ہوتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو انتظار ہوتا ہے کہ یہ کب پہنچے. حالانکہ بعض مرتبہ ہم بتاتے نہیں تھے، پھر بھی ان کو احساس ہو جاتا تھا کہ اچھا میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، بہت دیر سے تمہاری ہی سوچ رہا تھا، میں تمہارے بارے میں ہی خیال کر رہا تھا، تمہارا ہی سوچ رہا تھا. تو یہ سوچنا، یہ خیال کرنا، یہ وہ قلوب کا تعلق ہوتا ہے، اس سے یہ چیز ہوتی ہے. الادب المفرد میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روحی المؤمنین لیلتقیان وبینہما مسیرۃ یوم ولیلۃ وما رأى احدہما صاحبہ او کما قال علیہ السلام. دو مومن کی روحیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں حالانکہ ان کے بیچ میں رات دن کا فاصلہ ہے، اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو دیکھا بھی نہیں، پھر بھی ان کی روحیں جڑی ہوتی ہیں. دیکھو یہ دنیاوی معاملات میں، یہ عاشق معشوق میں کیسی چیزیں جڑی ہوتی ہیں. اب تو یہ دیکھو فون ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. اب سے 10-20 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، اور 50 سال پہلے جاؤ تو ٹیلی فون بھی نہیں تھا. لیکن وہ جو جن سے محبت ہوتی ہے ان کا ایک خاص کنیکشن ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں بھی مشائخ کے ساتھ بھی جب ہم اپنا قلب جڑے رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا ایک قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ہمارا انتظار بھی کرتے ہیں، ہماری ویٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ شیخ یونس صاحب میں بھی ہم نے یہ چیز بہت دیکھی. کشوف کرامات تو حضرت کی یہاں بہت دیکھے. تو ایک دفعہ حضرت کے ساتھ ہم حج میں تھے. اس زمانے میں حضرت کی کتابیں جو ہیں وہ ادھر ضبط ہو گئی تھی. وہ مظاہر علوم میں پارٹیشن ہوا تھا قدیم اور جدید. تو شیخ کی کتابیں، کمرے کو لاک لگا دیا تھا، کتابیں ساری ضبط ہو گئی تھی. شیخ اکیلے ادھر چلے گئے تھے. اب شیخ کو بڑی فکر تھی کہ میری کتابوں کا کیا ہوگا. بڑی افواہیں پھیلی کہ شیخ کی کتابوں کا مدرسے والوں نے یوں کر دیا اور وہ کر دیا اور یہ ہوا وہ ہوا. شیخ کو تکلیف بھی ہوتی تھی. حج میں آئے شیخ تو آئے ہوئے تھے، تو میں بھی، میرے گھر والی بھی تھی، ہم خدمت کی حضرت کی. اب جب وہ واپس آ رہے تھے تو ہم لوگ تو جلدی آئے، شیخ ابھی وہاں رہنے والے تھے تو شیخ کی تھوڑی بہت خدمت کی. پھر جو ہے شیخ وہ کتابیں کچھ لینی تھی، خریدنی تھی، تو اس کا کچھ چرچا ہو رہا تھا، تذکرہ ہو رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تھوڑے پیسے بچے ہیں، میں دے دوں شیخ کو تو شیخ کا کام ہو جائے گا. پھر میں نے سوچا کہ یار میں تو قرض لے کر کے آیا ہوں، وہ قرض مجھے ادا کرنا ہے، پیسے دے دیے تو میرا قرض کیسے ادا ہوگا. شیخ اتنے میں استنجے میں گئے، فارغ ہو کر کے آئے، کہنے لگے عبد الرحیم کے دل میں خیال آتا ہے لیکن یہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے. تو میں گیا سیدھا اپنے روم پر. میرے پاس اس وقت جتنے پاؤنڈ تھے وہ میں نے سارے توڑوائے، اس کا ریال بنایا اور اچھی خاصی رقم بنی ریال کی، اور میں نے سارے ایک لفافے میں آ کر حضرت کے قدموں میں رکھ دی. بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، اس لیے کہ اس وقت حضرت کو کتابوں کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی. اور انڈیا سے لوگ آئے تو روپیہ کتنا پیسہ ہوگا. اور اس وقت تو شیخ کی خدمت میں ایسے کوئی ہدیہ تحفہ بھی اتنا یہ نہیں. تو شیخ وہ تقریباً میں بات کر رہا ہوں شاید 90 کی 91 کی، میرا تیسرا حج تھا. تو اچھا حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت بہت خوش ہوئے. بعد میں حضرت اس کو یاد بھی کرتے رہے. حضرت نے پتہ نہیں کیا دعا کی کہ میں یہاں آیا، اللہ پاک نے میرا قرض کیسے ادا کرا ہے مجھے نہیں پتا ہے. اور حج میں گیا تھا، قرض کر کے گیا تھا اپنی بیوی کو لے کر، کیونکہ اگلے سال میں حج کر کے آیا تھا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی لے جاؤ. میں کہا ٹھیک ہے. تو قرض لے کر اس کو بھی لے گیا دوسرے سال. اللہ نے میرا سارا قرض غیب سے ادا کرا دیا. تو یہ ان کی توجہ، کشف اور ان کی دعا اور تصرف اور اس کی برکات. تو ان کے یہاں ایسی چیزیں، یہ تو میں تو معاف کرنا، سوری اپنی سب کہانی سنانے بیٹھ گیا ہوں، لیکن یہ ہے. اور یہ اللہ والوں کے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں. چونکہ ہم لوگ اس روحانی اسپریچول دنیا سے بہت دور ہیں، اس لیے یہ چیز ہماری سمجھ میں بعض مرتبہ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا ہے یہ سب. تو حضرت کو اللہ پاک نے یہ سب چیزوں سے نوازا تھا. میں نے وہ مفتی فاروق صاحب کے بارے میں بھی حضرت کا کشف بیان کیا تھا. مفتی فاروق میرٹھی صاحب 3-4 سال پہلے وہ جو حادثہ ہوا تھا اس میں انتقال کر گئے. اب جو ہے وہ تو غائب ہوئے تھے. وہ ہوا یہ تھا کہ وہ مفتی فاروق صاحب نے کہا کہ چلو ہم کنکری مارنے چلے جاتے ہیں. صبح 8:30 بجے کا ٹائم تھا. تو ساتھیوں نے کہا بھی کہ بعد میں جائیں گے، ابھی گرمی ہو رہی ہے، دھوپ چڑھ رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں ہمیشہ اسی ٹائم کرتا ہوں.
تو وہ چلے وہ کنگ فہد روڈ کے راستے سے چلے کہ گراؤنڈ فلور سے جلدی کر کے آ جائیں گے. تو سامنے سے کچھ بلاکیج تھا اور پیچھے سے پبلک چالو ہے, تو بیچ میں پبلک کچرا گئی. تو مفتی فاروق صاحب وہاں کھڑے تھے, تو دوسرے لوگ بھی اب جو ہے گرمی کہ میرا کام, لوگ احرام میں ہیں, پہلا دن تھا ابھی, تو عرفات سے تو آئے تھے, پہلا دن کنکری مارنے کا تھا, احرام اتارا نہیں تھا ابھی, تو احرام میں سر بھی کھلا ہے, باڈی بھی کھلی ہے. اب لوگ جو ہیں وہ سورج کی تپش سے بے ہوش ہونے لگے, گرنے لگے. اب پیچھے سے پبلک چالو, آگے بلاکیج, اب ایک آدمی گرا تو اس پر دوسرا گرا, اس پر تیسرا گرا, بعض جگہ تو ایک آدمی بھی 3 4 5 آدمی گرے ہوئے ہیں اور دبے ہوئے ہیں, مجمع چکار. تو مفتی فاروق صاحب گرے, ان کے اوپر کوئی اور گرا, ان کے اوپر کوئی تیسرا گرا. اب جو ہے غائب, سب لوگ ادھر ادھر افراتفری ہو گئی. مفتی سلمان صاحب منصور پوری ساتھ تھے, وہ کسی طرح کھسک کر کے نکل گئے خیمہ کے اندر کنارے کے اوپر, اور سارا منظر دیکھتے رہے. اور وہ کہتے ہیں ایک قیامت کا منظر تھا. تو بہرحال اللہ نے ان کو تو بچا لیا, لیکن مفتی فاروق صاحب لاپتہ ہو گئے. اب جو ہے بعد میں سمجھیے کہ دوسرے دن لوگوں نے کہا کہ مفتی فاروق صاحب غائب ہو گئے ہیں, دعا کرو. مولانا یونس صاحب نے شیخ سے کہا کہ حضرت وہ دعا فرمائیں, مفتی فاروق صاحب غائب ہو گئے ہیں, مل جائیں. تو شیخ کچھ نہیں بولے, چپ. پھر دوسرے دن پھر انہوں نے کہا یا کسی اور نے کہا, حضرت کچھ نہیں بولے. تو پھر تیسری بار جب کہا, حضرت نے فرمایا ارے بھائی آپ کیا ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہ تو گئے, اب وہ نہیں ملنے کے واپس. تو چونک گئے کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد دوسرے تیسرے دن ان کے ساتھ ایک اور صاحب غائب ہوئے تھے, وہ آ گئے زندہ سلامت. تو لوگوں کے حوصلے بڑھ گئے کہ یہ آ گئے تو وہ بھی آ جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ مفتی فاروق صاحب گرے تو ان کے اوپر میں گرا, مجھ پر ایک اور گرا, پھر میں بے ہوش ہو گیا, مجھے پتا نہیں پھر میرا کیا ہوا. پھر مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا, تو وہاں سے ریکوری ہوئی اور آگے. تو سوچا کہ شاید مفتی فاروق صاحب بھی مل جائیں گے, لیکن شیخ تو وہ بات کہہ چکے تھے. بعد میں کافی 2-3 ہفتوں بعد جب وہ بہت تحقیق ہوئی اور یہ وہ پھر پتہ چلا کہ ان کا تو انتقال وہ 13ویں ذی الحجہ کو, ان کا تو انتقال اسی وقت ہو چکا تھا اور 13ویں ذی الحجہ کو دفن بھی ہو گئے تھے. یعنی جب شیخ بول رہے تھے اس وقت مفتی فاروق صاحب دفن ہو چکے تھے. یعنی یہ کشف جو ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے یہاں بعض باتیں اللہ کھول دیتے ہیں. اور ہم تو مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کشوف اور کرامات معجزات ہیں, اور صحابہ کے کشوف اور کرامات ہیں, اور پھر آگے اولیاء اللہ کے. تو یہ بزرگوں کے دلوں پر بعض چیزیں اللہ کھول دیتے ہیں. تو حضرت شیخ کو بھی اللہ پاک نے وہ یہ چیز عطا فرمائی تھی. ایک طرف آپ دیکھیں گے تو حدیث میں ان کا بہت اونچا مقام, تحقیق اور ریسرچ اور ان ڈیپتھ اور ڈیپ جانا. دوسری طرف آپ ان کو دیکھیں گے تو اللہ کے بہت بڑے ولی اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مجاز, اور مولانا اسد اللہ صاحب ناظم صاحب کے خلیفہ اور مجاز, دونوں سے آپ کو خلافت ملی. پہلے حضرت ناظم صاحب نے خلافت دی, پھر حضرت شیخ نے خلافت دی, اسی سال میں دونوں نے ایک ساتھ دی. تو یہ دونوں سے آپ کو اجازت حاصل اور دونوں سے فیض حاصل کیے ہوئے ہیں. اور بعض مرتبہ آپ ناظم صاحب کا تذکرہ بہت زور شور سے کرتے تھے, خاص طور پر آخر عمر میں. تو وہ میرے خیال میں شاید اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی, واللہ عالم. لیکن یہ کہ ناظم صاحب کے ساتھ ان کا قلب جو ہے وہ بہت اس طرف مائل تھا. شاید اسی لیے آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہو سہارنپور میں تو ناظم صاحب کے برابر میں دفن کیا جائے. اب وہ قبرستان ایک مخصوص خاندان کا ہے, وہاں وہ دوسروں کو دفن نہیں ہونے دیتے. لیکن اسی خاندان کے ایک ہیں شیخ علیم صاحب, ان کو بیچ میں واسطہ بنایا گیا کہ شیخ کی یہ وصیت تھی. تو انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا کہ شیخ کی یہ وصیت ہے اور شیخ یہیں دفن ہوں گے. تو خاندان والوں کو راضی کر لیا, تو بالکل ناظم صاحب کے برابر میں شیخ کی قبر بنی. تو یہ وہیں جا کے سوئے. ناظم صاحب کے ساتھ خاص تعلق تھا, اور حضرت فرماتے تھے کہ ناظم صاحب نے جب مجھے خلافت دی, اجازت دی, تو اس رات میں نے خواب دیکھا کہ میں اجمیر شریف میں ہوں اور وہاں جو کنواں ہے تو اس کنویں سے پانی کھینچ رہا ہوں. اس کی تعبیر میں نے یہ لی کہ حضرت ناظم صاحب نے مجھ کو صاحب السلسلہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا دیا ہے. اب میرے اوپر ہے کہ میں کتنا فیض وہاں سے کھینچتا ہوں.
یہ ڈول کھینچنے کا مطلب فیوز برکات کو کھینچنا ہے. تو یہ سلسلے میں مشائخ جو ہوتے ہیں یہ ان سے اپنا قلب جوڑ دیتے ہیں, پھر اپنا کام ہے کہ آگے اس کو کھینچو. ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں ناظم صاحب کی جو مسجد ہے اس میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, اور پانی کا لوٹا میں نے لیا, تو اس لوٹے میں بجائے پانی کے شربت روح افزا ہے. شربت روح افزا تو سب پیتے ہیں نا, لال لال روز والا, کتنا میٹھا اور خوشبودار ہوتا ہے. تو شربت روح افزا اس میں بھرا ہوا ہے. تو میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ یہ مسجد میں ہوں تو مسجد کے اعمال میں مشغول ہونا ضروری ہے, اس سے روح کو افزائیت حاصل ہوگی. افزائیت کے معنی تقویت اور انرجی اور اسٹرینتھ. سو اگر مسجد کے اعمال میں مشغول رہیں گے تو ہماری اسپرچویلٹی انہینس ہوگی اور روح کو قوت ملے گی, افزائیت حاصل ہوگی. یہ اس کا میننگ ہے. تو یہ عجیب بات ہے. حضرت اس میں ناظم صاحب کا تذکرہ فرماتے تو اس میں ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ میں وہ ناظم صاحب کی آفس جہاں ہے تو اسی کے ساتھ مسجد بھی اور اسی کے ساتھ حجرت کا حجرہ بھی تھا. تو ایک دفعہ میں بہت بیمار تھا, تو میں وہاں وضو کرنے کے لیے آیا, تو وہ ٹوٹی سے پانی کھینچنا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے میں تو ہمت ہے نہیں, وہ ہینڈ پمپ سے میں کیسے پانی نکالوں گا. لیکن میں چلتا ہوا وہاں گیا. اب دوپہر کا وقت تھا, طلبہ بھی سب کھانے کے لیے چلے گئے تھے, کوئی وہاں تھا نہیں. میں ہمت کر کے وہاں پہنچا. ابھی تو میں وہاں پہنچا کہ اتنے میں ایک طالب علم دوڑا ہے, اور اس نے کہا ناظم صاحب آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا وہ جلدی جاؤ, مولوی یونس کو پانی کی ضرورت ہے, ان کو پانی نکال کر دو. اب وہ آفس کہاں اور شیخ یونس صاحب کا حجرہ کہاں, اور وہ وہاں ٹوٹی کے پاس جا رہے ہیں. ناظم صاحب نے تو دیکھا بھی نہیں, لیکن وہاں ان کے قلب پر یہ چیز اللہ نے منکشف کر دی کہ یہ مولوی یونس بیمار ہیں اور ان کو پانی نکالنے کی سختی طاقت نہیں ہے, تو بھیج دیا طالب علم کو. تو یہ سمجھیے کہ چیز ہے. حضرت بہت کشوف کرامات تو بہت نقل کرتے تھے. مولانا صدیق باندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کشوف کرامات نقل کرتے. مولانا صاحب معاف کرنا, اردو میں ہی اچھا لگ رہا ہے, سب اردو سمجھ رہے ہیں. آپ نے انگلش کو کہا لیکن انگلش میں مزہ نہیں آ رہا. مولانا صدیق باندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو بہت معتقد تھے. ایک دفعہ ہم وہاں مدینہ شریف میں تھے, تو بھائی عبد الوحید کے گھر جامعہ اسلامیہ کے کچھ اساتذہ اور طلبہ ثلاثیات بخاری پڑھنے کے لیے آئے. تو بخاری شریف میں 22 ثلاثیات ہیں, تو اس کو سند متصل کے ساتھ پڑھنے کا اور پھر اس کی اجازت دے دینے کی. تو وہ لوگ سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب ایک ایک حدیث پڑھتے ہیں. میں نے بھی اس میں ایک حدیث پڑھی جو میری باری آئی. تو اس میں وہ حدیث آئی, رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. یہ بھی ثلاثیات بخاری میں ہے کہ بعض بندے ان کے کپڑوں پر دھول لگی ہوئی ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, اگر کسی کے دروازے پر نوک کریں تو بھگا دیں ان کو وہاں سے لوگ. لیکن ان کا مقام اللہ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم بھی کھا بیٹھے کہ اے میرے خدا تجھے یہ کام کرنا ہی پڑے گا, تو ضرور خدا اس کام کو کر دے. یہ اس حدیث کے معنی ہے. حضرت نے اس حدیث کو بیان کیا اور پھر اس پر حضرت نے جو بولنا شروع کیا عربی میں, بولتے گئے تصوف کو کھولا حضرت نے کہ تصوف کیا ہے, صوفی کیا ہیں. اور اس حدیث کے مصداق یہ رب اشعث اغبر, یہ صوفی کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. اس کے مصداق صوفیاء کرام ہیں. اور لو اقسم علی اللہ لابرہ, یہ تو میں نے حضرت میں بھی دیکھا. بعض مرتبہ کوئی کام بہت مشکل ہوتا تھا مگر حضرت کہتے چلو ہو جائے گا. ارے بھائی حضرت تو بہت مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا, تم چلو نا ہو جائے گا بس. اور پھر آگے یا فاتح الخیر یا فتاح, یا فاتح الخیر یا فتاح, یہ اللہ ہمارے لیے رستہ کھول دو. اللہ پاک بھی رستہ کھول دیتے. بعض مطلب ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ چلو ہو جائے گا فلاں کام. تو میں کبھی سوچتا اپنے دل میں کہ حضرت آپ تو اللہ میاں کو بہت تکلیف دیتے ہیں, خود بھی تو کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے نا, اللہ میاں کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ لیکن وہ اللہ میاں ان کا کام کر دیتے تھے. تو یہ کیا ہے, توکل کا کامل درجے کو پہنچے ہوئے ہیں. یہ اپنا سارا کام اللہ کے حوالے کر دیتے. اللہ تو نے کرنا ہے, یہ کام میں کچھ نہیں جانتا. اب حج میں آتے تھے تو پچھلے تقریباً 10-15 سال سے تو ہمارے مولانا یونس صاحب پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ابھی مولانا صاحب آگے آ جاؤ نا, آپ کو یہاں بیان کرنا چاہیے, ادھر آ جاؤ. مولانا یونس صاحب
پچھلے 10-15 سال سے شیخ کا حج وغیرہ کا نظام کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے شیخ حج میں آتے تھے تو خود اپنے طور پر آتے تھے. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں حج کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا تو دھیرے دھیرے 1 لاکھ روپیہ جمع کر لیا. 10,000 کی کمی تھی. تو لکھنؤ سے حضرت کے کوئی معتقد تھے، انہوں نے ہدیہ بھیجا 10,000 کا. حضرت کے پاس پہنچا، فرمایا کہ حضرت آپ کے فلاں نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا. کہ الحمدللہ وہ حج کے پیسوں میں اتنی ہی کمی آ رہی تھی، اللہ نے بھیج دیا، ہو گیا حج کا خرچہ. یہ اللہ والے کیسے ہوتے تھے، ان کو قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بغیر قسم کھائے ہی وہ کچھ بول دیتے تھے اور اللہ کر دیتے تھے. تو یہ حضرت نے اس پر یہ کلام کیا اور پھر مولانا صدیق باندوی صاحب کے کچھ قصے سنانے شروع کر دیے اور اپنے اکابر کے شاہ وسیع اللہ الہ آبادی کے اور ان کے جو صوفیاء کرام مشائخ ہیں ان کے سب قصے شروع کر دیے. ایک تو اسی میں حضرت نے اس میں سنایا کہ حضرت مولانا صدیق باندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بانڈا میں ہتھوڑا میں ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے اور حضرت تو جہاں ہیں اپنے حجرے میں ہیں. تو ایک دم سے حضرت مولانا صدیق صاحب فرمانے لگے کسی سے، بھائی جاؤ وہ مین گیٹ جو ہے کھولو، مولوی طلحہ صاحب آ رہے ہیں. بھائی طلحہ تو دیکھا تو مولانا طلحہ صاحب کی گاڑی اس وقت وہاں پہنچی. اب گیٹ لاک تھا، دربان لاک کر کے کہیں چلا گیا تھا اور فون وون تھا نہیں، اطلاع کیسے کرتے حضرت کہاں ہیں، گاڑی کہاں آ رہی ہے. لیکن یہ قلوب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہاں سے حضرت کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کھولو. حضرت نے اس میں سنایا شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا. فرمایا شاہ وسیع اللہ الہ آبادی ہمارے یہاں بہت بڑے مشائخ میں گزرے ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت کا ایک مرید حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت ہماری چھوٹی بچی ہے وہ سوئی نکل گئی ہے، شی سوالو دا نیڈل. تو اب وہ ایکس رے میں وہ ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت خطرناک ہے، اس کا تو آپریشن کرنا پڑے گا. اگر یہ دل میں چلی گئی تو دل کے رپچر کر دے گا، پھٹ جائے گا، مر جائے گی، جان چلی جائے گی. اب وہ آپریشن تو بہت مہنگا ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے، میں کہاں سے لاؤں، اتنا پیسہ تو میرے پاس ہے نہیں. حضرت دعا فرما دیں اللہ پاک کچھ آسان کر دے. تو حضرت نے تھوڑی دیر گردن جھکائی اور اس کے بعد فرمایا انشاءاللہ نکل جائے گی. اب وہ دیہاتی آدمی گاؤں حضرت کی دعا لے کر کے چلا گیا. دوسرے دن استنجا میں پیخانے میں سوئی نکل گئی. تو خوشی خوشی آیا حضرت کے پاس، حضرت الحمدللہ آپ کی دعا سے اللہ پاک نے مسئلہ آسان کر دیا. تو یہ اللہ والے یعنی گردن جھکا کے انہوں نے کوئی دعا مانگی ہوگی اللہ سے، ان کو درد ہوا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. حضرت مولانا صدیق باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ صاحب نے سنایا اسی مجلس میں، مجھے یاد ہے یہ دونوں قصے شیخ نے اسی مجلس میں سنائے تھے کہ حضرت مولانا صدیق باندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے. حضرت جگہ جگہ بیان کرنے کے لیے جاتے تو ایک دن میں حضرت کے کئی پروگرام ہوتے تھے اور انڈیا کے رستے اور گاڑی میں یہاں سے جانا، کبھی بیل گاڑی میں جانا، کبھی کہاں سے کبھی کیسے، لیکن حضرت انتھک محنت کرتے تھے، سب جگہ جاتے تھے. تو ایک دفعہ ایک جگہ بیان کیا، دوسری جگہ بیان کیا، اب تیسری جگہ جانے لگے تو برسات کا موسم تھا، رین کا سیزن. تو دھیرے دھیرے وہ کھڈے اور رسد جا رہے ہیں تو سامنے سے ایک ٹرک والا آ رہا تھا. اس ٹرک والے نے کہا بھائی تم آگے مت جاؤ، میں وہاں سے یو ٹرن مار کے آ رہا ہوں. وہاں راستے میں ایک نالا ہے وہ بہہ رہا ہے اور وہ میرا ٹرک بھی اس میں سے پاس نہیں ہوا اور برسات وہ زور کا ہے، آپ یہیں سے ریٹرن ہو جاؤ، وہاں گئے تو پھنس جاؤ گے. اب ڈرائیور نے حضرت سے کہا حضرت ٹرک والا تو یوں کہے. تو حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ان سے تو ہم نے وقت دے رکھا ہے اور بیچارے وہ تو انتظار میں ہوں گے اور ہم نہ جائیں تو بہت برا ہوگا، کسی طرح بھی پہنچنا ضروری ہے. اب اس پر مجھے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے. ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کہیں پروگرام میں جا رہے ہیں. اب وہ بس میں گئی تو بس والے نے ایک جگہ کہہ دیا کہ یہاں سے آگے بس نہیں جا سکتی ہے اور برسات کا موسم ہے، پانی ہے اور اتر جاؤ. سب مسافروں کو اتار دیا. اب وہاں پر جانا ہے تو حضرت نے ساتھیوں سے کہا چلو بھائی دوڑ لگاؤ یہاں سے. تو سب نے کہا حضرت ہم کتنی دوڑ لگائیں گے وہاں نہیں پہنچ پائیں گے. حضرت نے فرمایا بھائی ہم کم سے کم قیامت کے دن یہ تو کہہ سکیں کہ بھائی میں نے دوڑ تو لگائی تھی، پہنچنے کی کوشش کی تھی، وہ بیچارے ہمارے انتظار میں ہیں، ہم نہ پہنچ پائیں، جتنا دوڑ سکے دوڑے، جب نہیں دوڑ سکیں گے پھر واپس لوٹ آئیں گے. یعنی یہ اللہ والوں کو اپنے وعدے کا کتنا اہتمام تھا. المؤمن اذا وعد وفا، تو اس کی پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے.
اب یہاں پر حضرت پاندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی انہوں نے تو ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، ہم نے پرومس کی ہے، پہنچنا ضروری ہے، تو فرمایا چلو انشاءاللہ اللہ پاک آسان کر دیں گے. تو ڈرائیور نے بھی گاڑی چلاتا رہا. ڈرائیور کہتا ہے جب اس نالے کے پاس پانی کے پاس آئے، پانی زور سے بہہ رہا ہے، تو میں تو چلاتا رہا حضرت کے کہنے کے مطابق، ایسا لگا جیسے کسی نے ہماری گاڑی اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھ دی اور گاڑی چلتی رہی. اور وہاں پہنچ گئے تو بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور سب لوگ حضرت کے انتظار میں ہیں. حضرت پہنچے اور فرسٹ کلاس بیان کیا، سب خوش ہو گئے. تو یہ حضرت کی کرامت کہ بھئی وہ ٹرک والا نہیں جا سکا اور حضرت کی دعا کی برکت سے گاڑی کسی نے یہاں سے یوں کر کے اٹھا کر کے وہاں پر رکھ دی. تو یہ سب باتیں حضرت شیخ یونس صاحب سے ہم نے سنی ہیں اور وہی ہم نقل کر رہے ہیں. تو یہ سمجھیے کہ ہمارے حضرت ہیں اور ان کا مقام ہے. حدیث شریف میں بھی کتنا اونچا مقام اور تعلق مع اللہ اور حضرت کا سلسلہ اور فیوز اور برکات، اور سمجھیے کہ حضرت کے شاگرد اور مرید. اور ہم لوگ تو یہاں دور بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو بہت محروم سمجھتے ہیں، لیکن وہاں کے ماشاءاللہ مشائخ حضرت سے استفادہ کرتے تھے. مولانا یوسف ٹنکاروی صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، تقریباً 20-30 سالوں سے ہمیشہ رمضان میں اہتمام سے حضرت کے پاس جانا اور آدھی رمضان سے زائد حضرت کے پاس گزارنا. آپ کے ساتھ گجرات سے بہت سے ساتھی جاتے تھے، ان کا سمجھیے کہ سب نظام کرنا. مولانا یونس صاحب کھانے پینے کا سب نظم کر دیتے تھے اور مولانا وہاں پر یوسف ٹنکاروی صاحب شیخ کے پاس وہاں رہنا، پھر وہاں تلاوت، معمولات اور عصر بعد فضائل رمضان کی تعلیم، اور پھر عشاء اور تراویح میں روزانہ حضرت کے یہاں 3 پارے ہوتے تھے اور 3 ختم ہوتے تھے رمضان کے، پہلے عشرے کا 1 ختم، دوسرے کا، تیسرے کا. اور پھر تراویح کے بعد 40 درود پڑھنا حضرت کی خدمت میں. ایک دفعہ حضرت فرمانے لگے یوسف آج تم نے کچھ درود اچھا نہیں پڑھا، کچھ جی نہیں لگا، ایسا لگتا ہے تمہارا پڑھنے میں اخلاص نہیں تھا، کچھ دھیان نہیں تھا تمہارا پڑھنے میں. اب پکڑ لیا. تو یہ کہ بھئی وہ پڑھنے کا جو لہجہ تھا اسے حضرت نے پکڑ لیا کہ بھئی آج تمہارے پڑھنے میں توجہ نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا کچھ پڑھنے میں. مولانا یوسف صاحب نے پوچھا حضرت اخلاص کیسے پیدا کریں؟ یہ بڑی پتے کی بات ہے، اخلاص کیسے پیدا کریں؟ فرمایا ہر کام میں اپنے آپ کو متہم سمجھو، یعنی اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرو، سسپیشن کہ میرا اس میں انٹینشن کیا ہے، اور نہیں میرا انٹینشن رائٹ نہیں ہے، میرا انٹینشن صحیح ہونا چاہیے. جب اپنے آپ کو اکیوز کرو گے کہ نو، اپنے نفس کو کہو گے کہ یو آر میکنگ دا رانگ انٹینشن، یور انٹینشن از ناٹ رائٹ، یو شوڈ بی انٹینڈنگ دس ناٹ دیٹ، تو اس وقت جب آپ اس کو متہم سمجھو گے، اکیوز کرو گے، تو پھر اخلاص تمہارے اندر آئے گا اور تم اپنی نیت کو صحیح کر سکو گے، اور انما الاعمال بالنیات پر تمہارا عمل ہوگا. تو یہ اخلاص نیت اور تصحیح نیت کا بہت اچھا گڑ سمجھایا کہ آلویز بی سسپیشیس آف یور انٹینشنز اینڈ کریکٹ دیم، اس کو صحیح کرو اور پھر اپنی نیت کو درست کرو. تو یہ حضرت مولانا وہاں پر جاتے تھے اور وہاں پر پالنپور سے سب آتے تھے. مولانا کفایت اللہ صاحب وہ بھی حضرت کے پاس آیا کرتے، حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں لیکن حضرت شیخ یونس صاحب کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن تھا، آیا کرتے تھے. اور وہاں سے پالنپور سے حضرت کی جو خلفاء ہیں وہ بھی یہاں پر آیا کرتے تھے اور وہ ہیں ابھی سب آئے ہوئے تھے. تو ماشاءاللہ وہاں ملاقات بھی ہوئی ان سے. اور خود سہارنپور میں بھی قاری انیس صاحب ہیں، مولانا ایوب صاحب ہیں اور دوسرے خدام ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے حضرت کی قدر کی، بہت فیض اٹھایا حضرت سے. تو اللہ پاک ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ حضرت کے فیوز اور برکات کو عام اور تام فرمائے. اور حضرت کے جو حضرت کا جو طریق تھا کہ اس سلسلے میں گہرائی میں جانا، تحقیق کرنا. اب یہاں پر کچھ اور باتیں معاف کرنا، تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے. آدمی جب تحقیق میں بہت گہرائی میں جاتا ہے نا، تو بعض مرتبہ اس کے کچھ پرسنل اپینینز بھی ہوتے ہیں، تو اس کو ان کا تفرد کہتے ہیں. تو اگر مین سٹریم سے ہٹ کر کے وہ کوئی چیز کہیں تو ان کو اکیوز نہیں کریں گے، ان کو کہیں گے بھئی ان کی ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی ریسرچ ہے تو اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں.
بھلے ہم جو ہیں وہ اپنا جو مین سٹریم ہے، جو ہمارا جو فقہ حنفی ہے، ہم اسی پر قائم رہیں گے. اگر کسی مسئلے میں حضرت کی تحقیق فقہ حنفی کے اگینسٹ میں جا رہی ہے تو وہ حضرت کا تفرد ہے اور حضرت کو اس کا حق ہے. ہی از گاٹ ایوری رائٹ ٹو ڈو سو بیکاز آف ہز واسٹ ریسرچ، ایکسٹینسو ریسرچ، اور بہت دور جا کر کے لائے ہیں. تو اس لیے بعض مرتبہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ احناف نے یہ غلطی کی ہے. ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ شافعیہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہیں مختلف اقوال بھی ملتے ہیں، تو ان میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ابو القاسم رافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شافعی مذہب کو کنگال کے رکھ دیا، اس کو سیف کے ذریعے سے اس کو صاف ستھرا کر دیا، اور اس میں جو مذہب جو راجح تھا اس کو انہوں نے ترجیح دی. بعض مرتبہ بعض جگہ امام شافعی یہ قول جدید کو ترجیح دی، کہیں امام شافعی کے قول قدیم کو ترجیح دی. تو انہوں نے اس ترجیح سے کام لیا تو شافعی مذہب نکھر گیا. فرمایا حنفی مذہب میں بھی اس کام کی ضرورت تھی، یہ کام کسی نے نہیں کیا. یہ حضرت نے اپنی تحقیق میں اپنے طور پر پیش کیا اس کو. تو ویسے حنفی مذہب تو بہت پھیلا ہوا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام کیا، مشکل الآثار، شرح معانی الآثار، اور اس کے بعد ہدایہ کی جو شرح آئے ہیں فتح القدیر، تو حضرت کے سامنے تو یہ ساری شروحات تھی. فتح القدیر میں علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ، تو علامہ ابن الحمام کے بہت معتقد بھی تھے اور بعض جگہ ان پر رد بھی کرتے تھے، بعض ابحاث میں ان سے موافقت بھی کرتے تھے. مثلا یہ وضو میں تسمیہ ہے، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ ہے، تو اس میں ابن الحمام تسمیہ کے وجوب کے قائل ہیں. تو شیخ صاحب یہ ان کی تائید کرتے تھے کہ اس میں اتنی روایتیں ہیں کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ قریب بالوجوب پہنچ جاتا ہے کہ بھئی بسم اللہ کے بغیر وضو کرنا ہی نہیں چاہیے، ہر وضو بسم اللہ سے ہی شروع ہونا چاہیے. بھلے لا وضو کاملا ہم تعویل کر لیں، لیکن یہ قول جو ہے ابن الحمام نے جو اختیار کیا ہے بہت قوی ہے. تو کہیں کہیں حضرت اس طرح بہت اس کو ترجیح بھی دیتے ہیں، لیکن بعض مسائل میں شیخ جو ہیں وہ اس طرف مائل ہوتے تھے، دوسرے اقوال کی طرف. اب مثال کے طور پر حدیث المسرات ہے، تو اس میں حضرت جو ہیں وہ ساری تعویلات بیان کرتے حنفیہ کی طرف سے. پھر اخیر میں کہتے کہ بھئی یہ تعویل کی حد تک صحیح ہے، لیکن حدیث کا جو ظاہر لفظ ہے وہی اولا بالاخذ ہے، اور اسی پر جو ائمہ ثلاث نے جو فتویٰ دیا ہے وہ راجح ہے. تو اپنے طور پر اس کی ترجیح دیتے تھے. بعض مرتبہ عقائد کے باب میں کہیں پر شیخ اخیر میں فرمایا کرتے تھے میں عقائد میں امام بخاری کے مذہب پر ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو بخاری پوری زندگی 50 سال بخاری پڑھائی، تو ان کو حق ہے، وہ کہہ سکتے تھے کہ میں عقائد میں امام بخاری کے مذہب پر ہوں. اب تھوڑا کہیں تھوڑا ڈفرنس ہے. مثال کے طور پر یہ مسئلہ صوت میں اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ صوت کے قائل نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صوت کے قائل ہیں اور طرح طرح سے اس کو ثابت کرتے ہیں. تو اب شیخ اس مسئلے میں صوت کے قائل ہیں، صوت باری تعالیٰ کے کما یلیق بشانہ، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے کیسی وہ آواز، لیکن وہ آواز صوت جیسے اللہ پاک نے کہا ہے، جیسے اللہ کی شان کے مناسب کیسے بولتے ہیں، اس کے لیے حنجرہ اور حلق اور منہ اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال جس طرح بولنا چاہیں بولتے ہیں. تو صوت کے قائل تھے، اور یہ جو اشاعرہ ماتریدیہ جو تعویل کرتے ہیں اس میں قول نہ کرتے تھے. تو اب اس میں اگر کہیں ایسے تفرد ہوں حضرت کے تو وہ ٹھیک ہے، حضرت کی تحقیق ہے، ان کا حق ہے، تو اس میں ان کو اس میں اکیوز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بعض مسائل میں یہ تصوف میں خاص طور پر ابن العربی پر رد کرتے تھے. شروع میں تو مجھے یاد ہے کہ ابن العربی کے قائل تھے، جب ہم پڑھتے تھے اس وقت تو کہیں حضرت یہ نقل کرتے تھے، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اخیر میں پھر حضرت بالکل یہ ہو گئے تھے. ایک دفعہ کہنے لگے میری کتاب میں جہاں ابن العربی کا نام لکھا تھا میں نے اس کو کاٹ دیا، اور کہتے تھے کہ ابن العربی جو ہیں وہ ان کی باتیں یؤول للکفار فلاں نے لکھا ہے کہ اس میں وہ تعویلات عجیب سی کرتے ہیں. اس کی حضرت مثال دیتے تھے. مثال کے طور پر ایک جگہ حضرت نے لکھا کہ بھئی حدیث شریف میں ہے کہ حجر اسود جب آسمان سے اترا تو بالکل سفید تھا، وہ ابیض فسودتہ خطایا بنی آدم، انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا. تو حضرت نے فرمایا بھئی یہ تو بالکل سیدھی بات ہے کہ یہ ابیض ہے، یہ اسود ہے. اب گناہوں نے اس کو ابیض سے اسود کر دیا، مگر ابن العربی نے اس میں تعویل کی اور اس میں کہا کہ سودتہ خطایا بنی آدم کے معنی جعلہ سیدا، کہ اس کو سردار بنا دیا. تو فرمایا کہ بھئی یہ کیسی بات کہہ دی، بھئی گناہ بھی کسی کو سردار بناتے ہیں تو خطایا بنی آدم نے سردار کیسے بنا دیا؟ یہ تو بت پرستی کی طرف ایک لے جانے والی چیز ہے.
اور وہ زمانے جاہلیت میں کفار مشرکین بت پرستی کرتے تھے، تو اس کی طرف لے جانے والی اور کھینچنے والی چیز ہے، تو یہ تعویل غلط ہے۔ اور اس میں پھر حضرت فرماتے تھے وحدت الوجود، کہ ابن العربی وحدت الوجود کے قائل تھے، حالانکہ وحدت الوجود تو اتحاد اور حلول تک لے جانے والی چیز ہے، اور ان کی زبان سے ایسے کلمات صادر ہو گئے کہ یہ مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کا جزو ہیں اور سب کچھ اللہ ہی ہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ اس مخلوقات میں مختلف چیزیں ہیں، اور اس میں انسان بھی ہیں، غیر بھی ہیں، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری بھی ہیں، ناپاکی بھی ہیں، گندگی بھی ہیں، تو ان سب کو آپ کیسے اس کے جز کہہ دیں گے؟ تو اس میں حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو وحدت الوجود کا جو قول ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے حضرت قائل نہیں تھے، اور انہوں نے اس کو شروع کیا، اور ابن فارض اور فنا اس کے قائل تھے، اور اس پر رد کرنے والوں میں سب سے پہلے ابن تیمیہ ہیں، اور حافظ ابن حجر نے بھی پھر اس پر رد کیا کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ غلط ہے۔ تو حضرت اس طرح وہ تو ڈیپ جاتے تھے، اچھی طرح بہت مطالعہ کر کے پھر اپنا ایک نظریہ قائم کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں بھی کہ بھئی یہ وحدت الوجود، بھئی اس سلسلے میں پڑھنا نہیں چاہیے عوام کو، جنرل پبلک کو۔ میں پتہ نہیں میں نے کیوں ابھی کہہ دیا آپ کے سامنے، کیونکہ یہ وہ درسگاہ کی بحث ہے، لیکن آپ کو یہ ہو کہ بھئی یہ چیزیں بحثیں ہوتی ہیں وہاں پر، اور شیخ جو ہیں اس میں اپنی ایک رائے رکھتے تھے، تو وہ ان کا ایک مقام تھا، ان کی ریسرچ تھی، اور واقعی ان کی بات تھی۔ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں اس مسئلے پر بہت اچھی بحث کی ہے، اور اس میں حضرت نے فرمایا کہ وحدت الوجود کی بجائے وحدت الشہود بول دیں وہ بہتر ہے۔ یعنی وحدت الشہود کی معنی ہر چیز میں خدا کی قدرت کا مشاہدہ، یہ نہ کہو کہ ہر چیز میں خدا موجود، بلکہ یہ کہو ہر چیز میں خدا کی قدرت کا مشاہدہ ہوتا ہے، کہ ہر چیز میں خدا، اگر کوئی پیکاک ہے تو اس میں اللہ کی قدرت اس کے رنگ برنگی پتوں میں نظر آتی ہے، کوئی خوبصورت پھول ہے اس میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، کوئی پرندہ ہے اس میں اللہ کی قدرت، حتیٰ کہ یہ آسمان، زمین، پہاڑ، پانی، آبشار، درخت اور یہ باغ باغیچے، ان سب میں اللہ نظر آتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی ذات ان میں اتر آئی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال کو اپنے کریشن سے بہت محبت ہے، اللہ کو پانی سے تو بہت محبت، اور اللہ کو پہاڑوں سے بھی بہت محبت، تو قرآن پاک میں اللہ پانی کا، پہاڑوں کا بہت اچھی طرح ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک کریشن ہے، انسان بھی اللہ کا کریشن، اللہ کو انسان سے بہت محبت ہے، تو یہ اللہ پاک ان کا بڑے اچھے انداز سے کہ یہ چیزیں میں نے بنائی ہیں، میری مخلوق ہیں، تو اس میں اللہ کی قدرت ہم کو نظر آتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ ان میں اتر آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے یہ پانی ہے تو اس کے اندر آپ شوگر ڈال دیں تو یہ شوگر اس میں مکس ہو جائے گا، دودھ ڈال دیں تو دودھ مکس ہو جائے گا، تو ایسا نہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کے اندر اتر کر ان سے مکس ہو جاتے ہیں۔ یہ تو نصارہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی باڈی میں اللہ اتر آئے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بتوں کے اندر اللہ اتر آتے ہیں۔ اللہ کسی مخلوق میں اترتے نہیں، اللہ اپنی مخلوق سے جدا ہیں، اللہ ہیں اور مخلوق ہے، وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہے، تو دونوں میں کوئی تناسب نہیں ہے۔ ہاں، مخلوق کے اندر خدا کی قدرت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو قصیدہ ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، تو وہ اس میں وحدت الوجود نہیں، وحدت الشہود ہے، کہ اس میں آپ کا مشاہدہ کیا ہے، گجرات کے گالوں میں، بنگال کے بالوں میں، اور اس کی آلوں میں، اور اس میں پتہ نہیں حضرت مفتی صاحب، اور بخاری میں اور رازی میں اور غزالی میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، یعنی آپ کی قدرت کا مشاہدہ اس میں کیا ہے۔ تو یہ حضرت اس کو کہتے تھے کہ بھئی یہ وحدت الوجود والا عقیدہ بالکل غلط ہے اور یہ ہٹا ہوا ہے، اس لیے حضرت ان کے بارے میں سخت کلمات بولتے تھے۔ بہرحال یہ سمجھیے کہ حضرت کی چیزیں تھیں، اور کچھ پتہ نہیں کہاں سے کہاں میں بھی نکل گیا۔ اللہ رب العزت والجلال حضرت کے درجات بے حساب بلند فرمائے، حضرت کی علوم اور فیوز سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور ہمیں حضرت کے لیے کچھ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ تھوڑا سا پڑھ کر کے حضرت کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اور ابھی ہم بیٹھے ہیں تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، 10 پاؤنڈ صدقہ نکالو گے حضرت کے لیے؟ میں بھی نکالوں گا انشاءاللہ، آپ بھی نکالو، امام صاحب کو دے دو یا کوئی وہاں رومال لے کے کھڑا ہو جائے، بھئی یہ 10 پاؤنڈ صدقہ حضرت شیخ یونس صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، انشاءاللہ آپ کا ثواب حضرت کو پہنچے گا، حضرت کی روح خوش ہوگی، اور حضرت کی دعائیں جو آپ کو لگیں گی وہ آپ کے 10 پاؤنڈ سے زیادہ قیمتی ہوں گی، اس لیے کہ جب ہمارا صدقہ وہاں پہنچتا ہے تو ان کی روح خوش ہوتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ہمارے لیے، تو ہمارے ثواب سے ہم کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو فائدہ کم ہوتا ہے، ہمارا زیادہ فائدہ ہے اس میں۔ تو ہمارے مشائخ کو، اولیاء اللہ کو جب بھی ایسا کوئی موقع ہو تو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ میں تو وہاں محرم میں بیان کیا تو شہدائے کربلا کے لیے سب کو 10 پاؤنڈ دلوائے،
حضرت عمر کی سیرت بیان کی تھی. میں نے کہا سب 10-10 پاؤنڈ نکالو حضرت عمر کی سیرت کے لیے. تو میرا ایک دوست کہنے لگا اب مولوی صاحب کے بیان میں آئے تو 10 پاؤنڈ لے کر آنے کا, کیونکہ یہ تو ہر وقت 10 پاؤنڈ نکلواتے ہیں. میں نے کہا تم ایصال ثواب کرو, تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں. تو بہرحال یہ چیز ہے, اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا بھائی. اب جب نکاح ہے تو شیخ صاحب یاد آ گئے. ساؤتھ افریقہ میں ایک دفعہ ہم شیخ صاحب کے ساتھ نکاح کی مجلس میں تھے, تو شیخ نے فرمایا کہ بھائی یہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے ہم لوگ نیت کرتے ہیں, ہے جی, کہ میں 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں, 3 رکعت وتر پڑھ رہا ہوں. مبارک بھائی آپ کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی نکاح بھی ایک عمل ہے اور اس کے لیے بھی ہم کو نیت کرنا چاہیے. پھر حضرت نے فرمایا کہ اس میں نکاح کرنے والا 3 نیت کرے. ایک تو یہ میں نکاح پڑھ رہا ہوں اور لڑکی بھی نیت کے نکاح کر رہی ہوں اتباع سنت کے لیے. کس کے لیے؟ کہ میرے نبی کی سنت ہے, النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی. تو میں نکاح کر رہی ہوں نبی کی سنت پر چلنے کے لیے. اور دوسرے نکاح کر رہے ہیں تحصین فرج, اپنی عزت کی حفاظت کے لیے. اس لیے کہ نکاح نہ ہو تو آوارگی پیدا ہوتی ہے. تو بھئی اپنی آنر, اپنی عزت عصمت کی حفاظت کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں. اور نمبر 3 تکثیر نسل, کہ بھئی ہماری نسل آگے چلے. یہ ہم اکیلے نہیں رہنا چاہتے, ہمارے بعد ہماری اولاد ہونی چاہیے تاکہ ہمارا مال سامان بھی ان کو پاس آن ہو. کوئی ہمارے پیچھے کوئی ہم کو ایصال ثواب کرنے والا ہو, کوئی ہمارے مرنے کے بعد کبھی یاسین پہنچا دیا کرے. تو یہ اس کی نیت کرے کہ تکثیر نسل کے لیے, امت میں اضافے کے لیے. تو یہ 3 نیت فرمایا کر لو, اتباع سنت, تحسین فرج اور تکثیر نسل. حضرت یہاں تشریف لائے تھے بلیک برن میں, ایک نکاح پڑھانے کے لیے حضرت کو کہا. تو نکاح میں حضرت نے پوچھا بھائی مہر کتنا؟ تو کہا جی مہر فاطمی. او بابا مہر فاطمی, اتنا سارا مہر کر دیا تم لوگوں نے, پیسے جھاڑ پہ اگتے ہیں. کتنا ہے مہر فاطمی کا؟ حضرت 700-800 پاؤنڈ ہے. 800 پاؤنڈ اتنے سارے پیسے مہر دیں گے؟ تو ویسے مہر فاطمی ہے, اچھی چیز ہے, مگر حضرت یہ چاہتے تھے کہ مہر میں بھی ذرا ماڈریسی ہو اور آدمی اپنی استطاعت کے اعتبار سے مہر دے اور کوئی جو ہے اپنی استطاعت سے آگے نکل کر نہ جائے. جب مہر میں حضرت اتنے محتاط تھے تو پھر شادی میں جو ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں اس میں کتنا احتیاط چاہیے. اور کہیں تو 25-50 ہزار پاؤنڈ خرچ ہو جاتے ہیں, تو اس میں تو زیادہ احتیاط ہونا چاہیے. بہرحال یہ شیخ کی کچھ بات یاد آ گئی تو آپ کے سامنے عرض کر دیا. مولانا یونس صاحب نکاح پڑھا دو, آ جاؤ. اللہ کچھ تو کام کرو لا, ہیں سارا کام ہم ہی سے کراؤ گے. کر لو پڑھا دو. اچھا جی, گروم از محمد فیضان فاروق بھائی وہرا اور لڑکی کا نام ہے فرحین فیروز وہرا. اور وکیل صاحب کون ہیں؟ ہارون رشید وہرا. چلیے. اور گواہ ہیں ارشد عبدالحق وہرا اور احمد سعید عبدالرحیم وہرا. بہت اچھا, تشریف وکیل پڑھا دیں جی نکاح وکیل صاحب. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام
النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ہارون رشید وہرا صاحب، آپ وکیل ہیں بہن فرحین فیروز وہرا کی طرف سے. آپ نے اپنی وکالت سے مسلمانوں کی اور شاہدوں کی شہادت سے اور مسلمانوں کی اس مجلس کے سامنے فرحین بہن کو 101 پاؤنڈ نقد مہر کے عوض بھائی محمد فیضان فاروق بھائی وہرا کے نکاح میں دیا. بھائی محمد فیضان، جناب ہارون رشید صاحب وکیل ہیں فرحین فیروز وہرا کی طرف سے، اور آپ کے نکاح میں 101 پاؤنڈ نقد مہر کے عوض دے رہے ہیں. کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بولو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی الخیر. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد ابدا ابدا. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله ولك الثناء كما أنت أهله. فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم إنا نسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير ضال ولا مضل يا رب العالمين. یا ارحم الراحمین، معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ بے شک ہم بہت گنہگار، بہت خطا کار، سیاہ کار جیسے بھی ہیں، آپ کے بندے بندیاں ہیں. یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ اٹھنے دیجیے. یا اللہ اس وقت ہم نے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کا ذکر خیر کیا ہے. یا اللہ حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے. حضرت کی درجات اعلی علیین میں بے حساب بلند فرمائیے. حضرت کی فیوز اور برکات سے ہم کو اور پورے عالم کو مستفیض فرمائیے. حضرت کی تصانیف میں برکت عطا فرمائیے. اور یا اللہ حضرت کی کتابوں میں برکت نصیب فرمائیے. حضرت کے سلسلہ میں برکت نصیب فرمائیے. اور ہمیں یا اللہ ہم نے حضرت کی قدر نہیں کی، ہم کو معاف فرمائیے. یا اللہ اور یا اللہ آئندہ ان کی خدمت میں ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے علوم فیوز کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے. پروردگار عالم اس وقت نکاح کی مجلس بھی منعقد ہوئی ہے، اس نکاح میں بھی انتہائی برکت ڈال دیجیے. یا اللہ زوجین میں آپس میں ہمیشہ کے لیے الفت، محبت، مودت کو قائم فرمائیے. یا اللہ ان کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائیے. ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. دونوں خاندانوں کو خوش رکھیے، میاں بیوی کو ہمیشہ خوش رکھیے. یا اللہ ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیجیے اور ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. اللہ ہمارے بہت سے جوان لڑکے لڑکیاں بیچارے بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں، رشتے نہیں مل رہے ہیں. اللہ ان کے لیے بھی اچھے رشتے مہیا فرمائیے. اس سنت کو سادگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے معاشرے کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک اور صاف فرمائیے. اور یا اللہ معاشرے کے بگاڑ سے اور بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو نیک بنائیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنائیے. یا اللہ ہم سب کو آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، دین پر استقامت عطا فرمائیے، آپ کی معرفت کا نور نصیب فرمائیے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائیے، آپ کے ذکر کی لذت نصیب فرمائیے، آپ کا دھیان استحضار نصیب فرمائیے، آپ کے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرمائیے. ہمارے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. اللہ پوری امت پر رحم فرمائیے. امت جہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں ختم فرمائیے.
بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مقروضوں کو قرض سے چھٹکارا نصیب فرمائیے، جن کی یہاں اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ جن کی جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرمائیے، جو مسلمان مظلوم ہیں دنیا بھر میں ظلم سے نجات عطا فرمائیے، روہنگیا کے برما کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، سیریا اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، عرب اور عجم پر رحم فرمائیے، ہر جگہ انتشار خلفشار ہے اس کو ختم فرمائیے، یا اللہ مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کی مساجد مدارس مراکز کی حفاظت فرمائیے، علماء اور صلحاء مشائخ کی حفاظت فرمائیے، اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے جائیداد مکان دکان کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کے دین اور ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائیے، ہماری مساجد اور مکاتب کی حفاظت فرمائیے، جو بچے مکتب میں پڑھنے آتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، اور ہر طرح سے اللہ مدارس میں بھی برکت نصیب فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔